ब्लैक होल में आप सबकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। आज आपकी मुलाकात होगी रज़ा रूमी से, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। टीवी एंकर थे पाकिस्तान में, सहाफ़ी हैं। इन्होंने नया दौर टीवी और नया दौर चैनल शुरू किया है। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी रहे हैं। यहाँ इस्लामाबाद में जिना इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर भी थे। बहुत दिलेरी के साथ इन्होंने मुकाबला किया दहशतगर्दों का। एक ज़माने में जब दहशतगर्दी यहाँ आम होती थी, इनके ऊपर कातिलाना हमला भी हुआ, ड्राइवर इनका मारा गया, खुद बच गए। उसके बाद फिर अमेरिका चले गए और अब कुछ वक्त उधर कुछ वक्त इधर गुजारते। आज जो मौजूए बहस है वो पाकिस्तान की ज़वाल पजीर आइनी जमहूरियत का बहरान का मुस्तकबिल और बहरान भी है। बहरान बहुत शदीद है, मगर क्या इससे बड़े बहरान गुजरे हैं? ये बहरान पिछले बहरानों से किस तरह से मुख्तलिफ है? देखा जाए तो शुरू दिन से बहरान है। अगर जिना साहब की वफात के बाद से देखा जाए, सन 51 से लेकर सन 58 तक, तो कितनी हुकूमतें बदली हैं पाकिस्तान में। 4 तो मार्शल लॉ लगे हैं। तो आज जो बहरान हमारे सामने है, ये पिछले बहरानों से किस तरह से मुख्तलिफ है? इसकी नौयत और पिछले बहरानों में कोई फ़र्क आपको दिखाई देता है, और अगर है तो बताइए क्या है। मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि हमारी आपस में गुफ्तगू होगी कुछ वक्त के लिए, और उसके बाद फिर हम ये खोल देंगे सवाल जवाब के लिए। उसके बाद मैं अपने मुंह पर यहाँ टेप लगा दूंगा और फिर आपकी गुफ्तगू रज़ा के साथ हो सकेगी, या अगर दिल बहुत चाहे तो फिर मेरे साथ भी हो सकती है। बहरहाल चलिए इस सवाल से शुरू करते हैं रज़ा के मौजूदा सियासी बहरान और पिछले सियासी बहरानों में क्या कोई फ़र्क आपको दिखाई देता है? जी शुक्रिया परवेज साहब। सबसे पहले तो ये बड़ी आपको भी और आपकी टीम को, आपके साथियों को मुबारकबाद। मेरा पहला विजिट है द ब्लैक होल का, और मुझे बड़ी इस बात को जो है देखकर खुशी हो रही है कि इस्लामाबाद में एक ऐसी स्पेस अब क्रिएट हो गई है जहाँ पर गुफ्तगू हो सके, मकालमा हो सके, जिसकी कि बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान के जो करंट जो सूरत हाल है। और आज़ादी इज़हार पर, तकरीर पर जो बंदिशें हैं, उसके ख़िलाफ़ ये एक मैं समझता हूँ बहुत बड़ा कदम है। देखने को छोटा है, लेकिन इसका जो इफ़ेक्ट होता है, स्नोबॉल इफ़ेक्ट होता है, वो फिर आगे वक्त ही बताता है। समाज भी इसी तरह बदलते हैं। तो बहरानों की अगर हम बात करें तो बहरान तो देखिए कंटिन्यू, आपने जो जिक्र किया 1948-51 का, बहुत सी चीज़ें तो जो हैं वो मुश्तरक हैं कदरें। मसलन ये कि सियासी अदम इस्तेहकाम अव्वल दिन से, जब से लियाकत अली ख़ान का कत्ल हुआ और उसके बाद से एक हुकूमत दूसरी हुकूमत, मार्शल लॉ, नीम मार्शल लॉ, नीम सिविल हुकूमत, लूली लंगड़ी जमहूरियतें आई गई, वो एक तरह से तो वो बिल्कुल कंटिन्यूस कोई नई चीज़ नहीं है। यही माशी बहरान का भी आलम है कि आज पाकिस्तान जो है वो जो है घुटने टेके हुए हैं। एक तरीके से IMF की शराइत के ऊपर बस अमल करना है, जो भी करना है। और जो अशराफियाँ हैं पाकिस्तान की, वो किसी कीमत पर अपनी प्रिविलेजेस, अपनी मराहत जो हैं, उसका 1% भी देने को तैयार नहीं। अगर आप देखें अक़वाम मुत्तहिदा की स्टडीज़ जो आई हैं कि सैकड़ों अरब रुपए की हर साल सब्सिडीज़ अशराफिया को मिलती हैं। तकरीबन टैक्स एग्जेम्पशंस जो होती हैं वो तकरीबन 1.7 ट्रिलियन रुपीस की एग्जेम्पशंस मिल रही हैं, लेकिन कोई कुछ करने को तैयार नहीं। वो सारा का सारा बर्डन जो है वो कंज्यूमर्स पर जाएगा। लेकिन अभी जो एक तो इसलिए बिल्कुल आपने सही आइडेंटिफाई किया कि कोई नई बात नहीं है, ये बहरान पहले भी आते रहे हैं, पहले भी, और एक मुस्तकिल है। लेकिन अभी जो एक मसला जिसकी तरफ जब ये मुझसे कहा गया, अब यहाँ पे मुंतज़मीन जो हैं उन्होंने कहा कि आप किस पर बात करेंगे, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो ज़्यादा अफसोस की या फ़िक्र की बात है वो ये है कि पाकिस्तान में एक ऐसी नहज पर हम ले आए हैं माशरे को, समाज को,
کہ اب یہاں پر جو ہے کسی قسم کی جسے کہتے ہیں آئینی جمہوریت کا تصور جو ہے وہ بڑا مشکل ہو گیا ہے. مثلا یہ جو حالیہ ہفتوں میں واقعات ہوئے اپریل میں، آپ سب کو معلوم ہے کہ تحریک عدم اعتماد آئی پچھلی حکومت کے خلاف، اس نے اس سے بچنے کے لیے بہت سے اقدامات اٹھائے، آئین کو ادھر ادھر کیا، آئین کو گرایا وغیرہ. اس کے اوپر ہم نے جو سرویز دیکھے، ایک صاحب نے سروے کیا کراچی میں، کراچی کی آبادی کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ تقریباً 84% لوگ جو ہیں وہ اس چیز سے واقف ہی نہیں ہیں کہ آئین کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس کی گنجائش موجود ہے. یعنی کہ ایک طرح سے آئینی یا دستوری جو پروویژنز ہیں، ہم نے اس کے اوپر لوگوں کو ڈاک میں رکھا ہے، ان کو اس سے صحیح طرح جیسے کہنا چاہیے آگاہ نہیں کیا. اور اس میں کس کا قصور ہے؟ ظاہری بات ہے کہ ریاست کا ولین قصور ہے، کیونکہ جو آئین بناتے ہیں خود ہی توڑتے ہیں، اس کو سسپینڈ کرتے ہیں، اس کی ٹانگیں ادھر ادھر کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے، جو کہ آپ سے میں بعد میں بات کروں گا اس کے اوپر، اس میں بھی کسی قسم کی آئین کے بارے میں تعلیم جو ہے وہ نہیں ملتی. سیوکس کا ایک مضمون ہوتا تھا، مجھے یاد ہے کہ جب میں اسکول میں تھا تو اس کو ریپلیس کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد وہ بالکل ختم ہو گیا، اس کی جگہ مطالعہ پاکستان متعارف ہو گیا. اب اس مطالعہ پاکستان میں تو آئین کہیں سرے سے تھا ہی نہیں، پتہ نہیں شاید آ گیا ہو کچھ اس میں، لیکن ابھی بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو جب آپ اور آئین کیا ہے کہ آئین ٹھیک ہے سماج کے ساتھ بدلتا ہے، لیکن وہ ایک عمرانی معاہدہ ہوتا ہے ریاست اور لوگوں کے درمیان، شہریوں کے درمیان، اور پاکستان ایک فیڈرل اسٹیٹ ہے، اور اس میں مختلف اکائیوں کے درمیان کیا رشتہ ہوگا، مرکز کا کیا ہوگا صوبوں کے ساتھ، صوبوں کے اندر کیا ہوگا، وسائل کس طرح تقسیم ہوں گے، کون حکمرانی کرے گا، کون انچارج ہوگا، وہ ساری باتیں جو ہیں ان کا سرے سے ذکر ہی نہیں. اور یہ کب سے ہو رہا ہے؟ بڑی دیر سے ہو رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں اب 2 جنریشنز ایسی ہیں 1980s سے بعد، اگر اب دیکھ لیجئے تو یہ تقریباً 42 یا 43 ایئرز ہو گئے ہیں. جو بچہ 70s میں پیدا ہوا ہوگا، لیٹ 70s میں جنرل ضیاء الحق کے مارشل لاء کے بعد، آج اس کی عمر 40s میں ہے. یہ 2 جنریشن سے ہم نے ایک ایسی پاکستانیوں کی جسے کہتے ہیں 2 نسلیں تیار کی ہیں کہ وہ بالکل ایک طرح سے ایک مختلف نظریہ، مختلف سوچ، مختلف پاکستان کو دیکھتی ہیں. اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، ریاستیں کرتی ہیں، ملک کرتے ہیں، لیکن ہم اس کا جو مسئلہ اس وقت پاکستان میں درپیش آ رہا ہے کہ اب وہ لوگ جو ہیں وہ پڑھ لکھ کر مطالعہ پاکستان، جب تک وہ BA MA آگے وہ انجینئرنگ یا میڈیسن، وہ اب بیوروکریسی میں ہیں، وہ اب عدلیہ میں ہیں، وہ اب افواج پاکستان کے اندر ہیں، اور وہ ان کی بہت ساری اکثریت عمران خان کی سپورٹر بھی ہے. تو ایک طبقاتی اس وقت جو ہے ایک آپ کو الائنس ملے گا کہ آپ جو خوشحال مڈل کلاس کے لوگ جو ہیں، آپ ان سے بات کریں گے، اگر آپ ان کی رائے لیں گے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا ہوتا ہے، یا یہ کہ آئین کو وائلیٹ کرنا کیا، تو وہ کہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں، بگ ڈیل، کیا ہو گیا. تو بات یہ کہ جب آپ نے اس طرح کی ایک سوچ کو پروان چڑھا دیا ہو 2 نسلوں کو، اور آگے آپ نے اس میں کوئی مزید یہ کہ آپ اس میں کچھ بہتری کریں، اس کے برعکس آپ مزید اس کو یہ سنگل نیشنل کریکولم اور دیگر اس طرح کے انسٹرومنٹس کے ساتھ اس کو مزید مستحکم کر رہے ہیں، اس سوچ کو، اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں، تو پھر ایک میں سمجھتا ہوں یہ بحران سنگین سے سنگین تر صورت اختیار کر جائے گا. اور ظاہری بات ہے کہ اگر جمہوریت میں نہیں لوگوں کا اعتقاد، ٹھیک ہے، دنیا کے بہت ممالک میں، سنگاپور میں، ملیشیا میں، ترکی میں کسی حد تک، انڈونیزیا بڑے سال رہا، لیکن سوال یہ پتا ہوتا ہے کہ وہاں پہ کسی قسم کا کوئی متبادل ایک آئیڈیل تو ہوتا ہے، ایک سوچ تو ہوتی ہے کہ بھئی آپ نے کیسے چلانا ہے، کوئی بادشاہ ہوگا، کوئی وہ کنٹرول ڈیموکریسی ہوگی. یہاں پہ اس کے اوپر بھی کوئی کنسنسس نہیں ہے. اور اس وجہ سے آج ہم اس صورتحال میں، اور یہ ایک بڑا ایک آئیڈیل یہاں جسے کہنا چاہیے فرٹائل گراؤنڈ ہے فسطائیت کو ہوا دینے کے لیے، اور ہم اس کے کئی مظاہرے دیکھ چکے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. چاہے وہ نئی قسم کی مذہبی تحریکیں ہوں جو اس چیز میں یقین کرتی ہیں. مثلا آپ نے دیکھا کہ ابھی ہمارے، اب یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تحریک لبیک پاکستان کا جو احیاء ہوا ہے، اس کی جو نشو و نما کی گئی ہے پچھلے
5-6-7 سال میں. اب آپ اس کا دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں کل کراچی میں ایک بائی الیکشن تھا اور ایم کیو ایم کے بعد وہ بالکل ایک چند 100 ووٹوں سے وہ ہارے ہیں. اچھا وہ ایک نیا آپ ہمارے سامنے اس کا ایک مظاہرہ ہوا, لیکن صرف یہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی. پریس فریڈم کے حوالے سے بات ہو یا دیگر پارلیمان کے رول کے بارے میں بات ہو, تو کوئی لوگوں کا اس میں کوئی زیادہ انٹرسٹ نہیں اب رہا, اور وہ ایک بڑا ہی جیسے کہتے ہیں کہ اور فاشزم کو پروموٹ کرنے کا ایک گراؤنڈ بن جاتا ہے. اور دنیا بھر میں یہ ہو رہا ہے کہ بہت سے پاپولسٹ جو لیڈر ہیں جو کہ مقبول نعروں کی بنیاد کے اوپر لوگوں کی توجہ, لوگوں کی ووٹ, لوگوں کے جذبات اپنی طرف راغب کرتے ہیں یا ان کو بھڑکاتے ہیں, وہ پھر کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ اقتدار میں آ کر ایسا نظام ترتیب دیں جہاں پر ایک فسطائی قسم کا معاشرہ اس کی تخلیق ہو سکے. اسی لیے یہ چیزیں آئسولیٹڈ نہیں ہیں. اگر آپ یہ دیکھیں سنگل نیشنل کریکولم ہو یا اس سے پہلے بھی جو پچھلی گورنمنٹ تھی پی ایم ایل این کی, جو پنجاب میں انہوں نے مختلف چیزیں کی تعلیم کے حوالے سے, وہ ٹیکسٹ بکس کو بدلنے کے اور طرح طرح کے بلز وہ لے کر آئے. ایک اور سلسلہ ہے. جی جی. اس بات کو ذرا زیادہ گہرائی سے دیکھا جائے کہ آئین کا تقدس کیوں نہیں ہے. آخر اس کو محض ایک کاغذ کا ٹکڑا تصور کیا جاتا جس کو آپ پھاڑ کے پھینک بھی سکتے ہیں. اس کے اندر ترمیم بھی ہوتی ہے, 18ویں ترمیم ہو, 17ویں ہو, جو بھی. لہٰذا یہ کوئی مستقل چیز نہیں ہے, یہ بدلتی ہے حالات کے مطابق, اور اس لیے کیوں اس پر اتنی توجہ دی جائے. تو اگر اس سے انحراف ہوتا بھی ہے تو جیسا کہ آپ نے کہا واٹس دا بگ ڈیل. اب ایسا کیوں ہے پاکستان میں اور ایسا کیوں نہیں ہے امریکہ میں, جہاں آئین کو, دا یو ایس کانسٹیٹیوشن کو ایک سمجھ لیں کہ ایک تقدس کی حیثیت ہے, اس کے خلاف کوئی بھی چیز اگر جائے تو ایک دم چھری چاقو چلنے لگتے ہیں. میرا مطلب ہے میٹافوریکلی آف کورس. تو فرق کیا ہے؟ آپ نے کچھ اشارہ دیا اس کی طرف کہ ادھر اور باقی دنیا میں ایک عمرانی معاہدہ ہوتا ہے ریاست اور شہری کے بیچ میں, یہاں شاید وہ نہیں ہے. کیا یہ وجہ ہے؟ اس پر روشنی ڈالیں. جی میرے خیال سے سب سے پہلی تو یہ وجہ ہے کہ ریاست, اور کیونکہ ریاست جسے بہت ساری تھیسیز ہیں اس کے اوپر, پاکستان کی ریاست کے اوپر, ایک کبھی اس کو کہا گیا ہے اوور ڈیولپڈ اسٹیٹ ہے. حمزہ علوی نے بڑے سال پہلے اس بات پر کی کہ جب برطانوی سامراج نے جو ریاست کی یہاں پہ تعمیر کی وہ بدقسمتی سے آج بھی یہاں موجود ہے. مثلا اس کی بہت سارے آپ کو 2-3 ایگزامپلس دے دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ پولیس اور جو فورس ہے, اور وہ صرف پاکستان میں نہیں, وہ ہندوستان اور بنگلہ دیش میں بھی کسی حد تک اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ وہ 1861 کا قانون ہے. اب وہ ایک برطانوی یا ایک کلونیل پاور کا جو پولیس ہوتی ہے اس کے اغراض و مقاصد اور ہوتے ہیں, اس کے میتھڈز اور ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ لوکل عوام کو کنٹرول میں رکھنا, ان کو مار پیٹ کر کے لائن میں لگانا, یا ان کو جو ہے ایکسٹریکشن کرنا ریسورسز کی, چاہے وہ زمین ہو, اخراج ہو, ٹیکس ہو, یہ ہو وہ ہو. اور وہ ایک اس کا سب سے بڑا مظہر تو وہ ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ اگر پاکستان میں آج بھی کون طاقت کا مرکز کہاں ہے, وہ سول ملٹری بیوروکریسی کے پاس ہے. چاہے وہ, اور ظاہری بات ہے ان میں شروع میں سول بیوروکریسی تھی جو آپ نے پہلے 10-12 سال کی بات کی, پھر ملٹری بیوروکریسی غالب آ گئی, اور آج بھی جو طاقت کا مرکز ہے یہ انہی کے پاس ہے, یا ان کی لگائے ہوئے مختلف پروجیکٹس, بوٹے اور نرسریاں جو ہیں وہ ان کو منتقل کر دیتے ہیں, پھر لے لیتے ہیں, پھر دیتے ہیں, پھر, اور وہ پاور کی ری ڈسٹریبیوشن جو ہے آئین کی جو ہے روح سے وہ نہیں ہو پائی. 73 کا آئین جو بنا اس نے بہت سارے جو ہے اختیارات جو تھے مرکزی حکومت کے وہ آگے کرنے تھے. اس میں بھٹو صاحب نے خود 73 میں تبدیلیاں کی, ضیاء الحق نے آ کے اس کو بالکل ہی وہ پہلے تو سسپینڈ کر دیا کئی سال, پھر اس زمانے میں 8th امینڈمنٹ ہوئی تھی جس کی روح سے بہت سارے اختیارات ادھر ادھر ہوئے. ایک وقت وہ آ گیا کہ پوری کی پوری پارلیمنٹ کو صدر کے تابع کر دیا گیا, وہ ایک سٹروک آف پین سے پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیاں ختم کر سکتا تھا. اس کا 90s میں ہم نے اس کا بھگتا
4 हुकूमतें आई गईं, 4 केयर टेकर गवर्नमेंट्स आई, मतलब ये अगर आप देखें, आपने पहले 10 साल की बात की, तो अगर आप उसके 80s की दिहाई देखें, 1988 से लेकर 1999 तक मेरे ख्याल से हमने एक बार काउंट किया था 11 हुकूमतें केयर टेकर प्लस सो कॉल्ड इलेक्टेड आई। तो यानी कि वो इख्तियारात की तकसीम नहीं हो पाई, और यही वजह है कि आज वो नहीं, यही वजह है कि 18 अमेंडमेंट के बाद भी वो हुई, एक बहुत बड़ा संगे मील था, लेकिन 10 साल पहले वो हुआ और उसका रिवर्सल भी हमने देखा। यानी कि यही जो 18 के करीब महकमे जो हैं उनको सूबों को मुंतकिल कर दिया गया, सूबों को कहा गया कि आपने आगे मकामी हुकूमतें बनानी है। मकामी हुकूमतें आज तक नहीं बनी, वो बनती हैं, बिगड़ती हैं, कभी कानून ये होता है, कभी वो होता है। और जो प्रोविंसेस में मिनिस्ट्रीज गई थी, मसलन तालीम, सेहत, एनवायरनमेंट, विमेन्स डेवलपमेंट, वो सारी की सारी मरकज में दोबारा खोल दी गई हैं। अभी ये जो सिंगल नेशनल करिकुलम का जिक्र मैंने इसलिए किया कि उसकी अज्जा को तो भूल जाइए, वो अस खुद एक गैर आईनी, गैर कानूनी चीज थी, क्योंकि 18वीं तरमीम की रूह से करिकुलम बनाना सूबों का इस्तेकाक है अगर आप आईनी प्रोसेस को फॉलो करें। सेहत की पॉलिसी, सेहत पे खर्चा करना सूबों का इस्तेकाक है। इसी तरह बहुत से महकमे सारे के सारे मरकज ने वापस ले लिए। और फिर अब आपने देखा कि उसके बाद भी पिछले 4-5 सालों में ये हो रहा है कि 18 अमेंडमेंट बड़ी खराब चीज है, इसको कैसे खत्म किया जाए, इसको कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए। तो यहां पे इस चीज की कंसेंसस जो है वो नहीं आती, उसकी वजह बुनियादी तौर पर यह है कि पाकिस्तान की जो इलीट्स हैं, सिविल और मिलिट्री दोनों, वो खुद भी इसके साथ कमिटेड नहीं है उस तरीके से जिस तरीके से उनको होना चाहिए, पर्टिकुलरली सिविलियन पॉलिटिशियंस। बिकॉज उन पे ज्यादा, देखिए ना, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी जो है वो तो नहीं चाहेगी कि उनसे इख्तियार छीन कर किसी और को दिए जाए, वसाइल पे कंट्रोल किसी और को दिया जाए। तो जिन्होंने ये करना होता है उन्होंने किया 2010 में, जब ये 18th अमेंडमेंट आई, उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर कमिटमेंट उस हद तक नहीं शो की। और यही वजह है कि आप देखें बहुत से आईनी इदारे, मतलब देखिए मुश्तरका मुफादात की काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जिसने के सारे पाकिस्तान के इस वक्त बड़े बड़े मसले हैं, पानी का तकसीम कैसे होगी, बिजली की रॉयल्टी कौन लेगा, मिनरल्स की रॉयल्टी कौन लेगा, सूबों को मजीद इख्तियारात कैसे देने, उसका इजलास मेरे ख्याल से पिछले 12 सालों में 1 या 1.5 बार हुआ है। उसकी आप कमिटमेंट देखिए कि वो इजलास ही नहीं होता उसका, क्योंकि इजलास होता तो फिर बड़े मुश्किल सवाल आ जाते हैं उसमें। फिर वो कहते हैं जी मरकज के क्या देना है, क्या नहीं करना, और वो उसके तहत नहीं जाता है। वो बैकडोर डील्स होती हैं गैर जमहूरी तरीके से, गैर आईनी तरीके से, गैर पार्लिमानी तरीके से। लेकिन ये जो पिछले 4 साल का हमने ये फेज देखा है, उसमें ये प्रोसेस बहुत शदीद हो गया। और मैं इसी बात में जो है मैं एक और इजाफा ये करूंगा कि जब पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ के खिलाफ तहरीक चली और फिर वो 2008 में इलेक्शन हुआ, उसके बाद वो निकल गए, तो एक उम्मीद सी बनी कि शायद अब सिविलियंस को पावर ट्रांसफर हो गई है और जमहूरियत की पटरी पर, जब जमहूरियत की गाड़ी जो है वो पटरी पर दोबारा डाल दी गई है। 2 हुकूमतों ने अपने टर्म्स भी कंप्लीट किए, लेकिन वो सारे का सारा हमने देखा कि वो पूरे का पूरा जो प्रोसेस था सिविलियन ट्रांजिशन, डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन का, वो सबटाज हो गया। 2016, 17, 18 में उसके ऊपर खूब ज़रबेकारी लगाई गई, इस हद तक लगा दी गई कि इलेक्शन भी मीनिंगलेस हो गया। और उसके बाद जो पार्लियामेंट आई सामने, वो उस आप देखिए कि पिछले 4 साल में जो कानून साजी हुई है मेजॉरिटी ऑर्डिनेंसेस के जरिए हुई है। यानी कि आपको क्या जरूरत है, जमहूरियत की फसाड की जरूरत ही नहीं है, आप खत्म कर दें। आप यहां पर एक वो क्या कहते हैं नीम मार्शल लाई हुकूमत बना लें अगर आपने पार्लियामेंट से बिल्स नहीं कर रहे हो। पर जब वो इजलास हुआ, एक लेजेंडरी मेरे ख्याल से इजलास हुआ था जिसमें 36 के 38 बिल जो हैं वो कोई 2 घंटों में पास हो गए। ये मतलब आफ्टर डिबेट आफ्टर लॉन्ग टाइम वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आएगा कि वो उन्होंने इस तरह किया। और बहुत सी आईनी तरमीम भी ऐसे हुई हैं माजी में। तो अब प्रॉब्लम जो है कि वो ट्रांजिशन जो है वो रुक गई और वो अब वापस जाएगी कि नहीं जाएगी, अब ये इस वक्त बहुत बड़ा सवाल है। चूंकि बहरान से हमारी बात हुई थी, तो आगे का जो रास्ता दिखाई दे रहा है वो मेरे ख्याल से बहुत ही पुरखार भी दिखाई दे रहा है और बेयकीनी का शिकार है, क्योंकि इस वक्त किसी किस्म की कोई जो मौजूदा गवर्नमेंट भी आई है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, उसमें भी ये हमें कोई इशारा नहीं दिखाई दे रहा।
ठीक ठीक। 18वीं तरमीम की आपने बात की और ये जोर ज़बरदस्ती मरकज़ से छीना गया और उनसे निचोड़ के सूबे की तरफ, सिंध की तरफ ले जाया गया जरदारी के होते हुए। मरकज़ का लफ्ज़ हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं, मरकज़ असल में पंजाब है, सीधी सी बात है। बाकी जो है वो इधर उधर के हैं, सारे फैसले यहीं पर होते हैं। इधर भी फैसला जो होता है वो अहले इक़्तिदार करते हैं, अहले इक़्तिदार में मिलिट्री भी है, अक्सरियत तो मिलिट्री की है, ज़्यादा ज़ोर उनका है, और कुछ सिविलियन भी हैं। अब मसला ये बना है, हम इस पर बात कर रहे थे कि एक आईनी बहरान पैदा हुआ है। मसला ये पैदा हुआ है कि अब पंजाब के अहले इक़्तिदार लगता है कि बट गए, कि कुछ पीटीआई के साथ हैं, कुछ उसके खिलाफ हैं। ऐसा मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ है। जब बांग्लादेश का मसला उठा था तो सभी लोग, सारे लोग पंजाब में एक साथ थे कि हम बांग्लादेश, मशरक़ी पाकिस्तान को बराबर की हैसियत दे नहीं सकते। जी। तो इस लिहाज से मैं समझता हूं कि दिस इज कंप्लीटली यूनिक, दिस हैज नेवर हैपेंड इन पाकिस्तान हिस्ट्री। आप इत्तेफाक करेंगे? मैं बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा। मैं कुछ स्टेप्स आगे जाऊंगा, चलिए। और मैं कुछ स्टेप्स इसलिए आगे जाऊंगा चूंकि बात हो रही है तो फिर खुल के करनी चाहिए कि इस वक्त जो 10 अप्रैल के बाद जब ये मौजूदा हुकूमत को जो है बज़रिया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फारिग किया गया, और जो साबिक वज़ीर आज़म और उनकी पार्टी जो हैं, जो कि बड़ी हद तक एक कंस्ट्रक्शन है इस्टेब्लिशमेंट का, एक प्रोजेक्ट की, जो हमने देखा पिछले 10-15 सालों में वो आगे बढ़ता गया। उसमें बहुत ज़्यादा रोल था। अगर आप शुरू कर लीजिए, अगर आप उसकी क्या कहते हैं जीनियोलॉजी देख लीजिए, तो वो इस तरह से कि जनरल हमीद गुल से वो स्टार्ट होता है, जब उन्होंने इमरान खान साहब से कहा आप इतने मकबूल हैं, आप इतने कैरिस्मेटिक हैं, आप तब्दीली लेकर आएंगे, आप सियासत में आए। फिर उसके बाद हमने एक और जो चीफ थे, उन्होंने फिर उनको मजीद गाइड किया, फिर उनसे उनकी लड़ाई हो गई। फिर हमने देखा तीसरे एक और चीफ थे जिन्होंने उनको लाहौर में जलसा जो था बहुत बड़ा 2011 में, जहां से उनकी सो कॉल्ड मकबूलियत का प्रेजेंट फेज में आगाज हुआ, मीनारे पाकिस्तान में 2011 का जलसा। उसके बारे में बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड पर आ गई हैं, वो उन्होंने किया। फिर 2014 में एक और जो हैं इंटेलिजेंस के चीफ जो हैं, उन्होंने वो धरना पूरा ऑर्केस्ट्रेट किया, और फिर एक और 5वें जो चीफ थे, उन्होंने उनको इख्तिदार में लेकर आए। ये सब तारीख में रिकॉर्डेड है। अच्छा, अब हुआ ये है कि माजी में भी ये पहली बार नहीं हुआ। भुट्टो साहब को भी आपको याद होगा कि भुट्टो साहब अयूब खान को डैडी कहा करते थे, सिकंदर मिर्जा साहब के बड़े ताबेदार थे, नवाज शरीफ तो खुद एक बूटा थे, GHQ की नर्सरी का गमला थे, बड़े हो गए, वो कांटे छांटे निकल आए, लड़ाई हो गई, हाथों से खून निकल। भुट्टो अयूब खान को भी अंकल कहता, अंकल जी, मैं वही डैडी रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, कोई उसमें क्या खुल के बात करनी चाहिए। तो इधर भी यही हाल था कि डैडी के जो नए सपूत थे, उन्होंने जो किया है, अब उन्होंने ये किया कि एक मैस लेवल की जिसे कहते हैं, और वो ज्यादातर उसकी, चूंकि आज का हम डिजिटल स्पेसेस में ज्यादा वो एक्टिव हैं, उन्होंने एक मैस किस्म की एक कैंपेन जो स्टार्ट की है, वो आप जिसका जिक्र कर रहे थे कि पंजाब के जो तकसीम हुआ है, उसका पब्लिक ओपिनियन, वो बड़ी हद तक एक, मैं समझता हूँ, नया फिनोमेना है। और वो नया फिनोमेना इसलिए है कि बहुत से एक्स सर्विसमैन, हमें ये तो नहीं पता कि अभी बहुत से लोगों का ये कहना है जी कि इदारे के अंदर भी बहुत सपोर्ट है इमरान खान की, दीज आर ऑल कंजेक्चर्स, हमारे पास कोई एविडेंस तो उसका नहीं मिल सकता, ना सर्वे हम कर सकते हैं जाके, लेकिन एक्स सर्विसमैन की हद तक तो हमें मालूम है कि आपने देखा बहुत से जनरल्स और ब्रिगेडियर्स, वो सोशल मीडिया पर भी, ये यहाँ पे इस्लामाबाद में अभी प्रेस क्लब में उन्होंने कॉन्फ्रेंस भी की, उन्होंने बड़ी सख्त बातें की। ये अनप्रेसिडेंटेड बातें हैं कि सिटिंग आर्मी चीफ के खिलाफ जो है इस तरह की एक पोजीशन उन्हीं के इदारे के लोग लें, और एक सियासी पार्टी लें, और मीडिया के हल्के लें, और सिविल सोसाइटी के हल्के भी उसमें वही कहेंगे जी। वो एक ये जो है ट्रेंड, उससे पहले ये चीज नवाज शरीफ ने भी बड़ी हद तक यही चीज की, उन्होंने एक चैलेंज दिया,
لیکن اس بار اس میں اضافہ اتنا شدید ہوا ہے کہ جس طرح کہ آئی ڈونٹ نو، اگر آپ نے، چونکہ آپ مجھے پتا آپ سوشل میڈیا پہ نہیں ہیں پرویز صاحب، اس لیے میں آپ کی اطلاع کے لیے اور نہ پانے والے، لیکن I'm sure بہت سے نوجوان ہیں، تو اب ایسے ایسے ہیش ٹیگ ہیں، مثلا آپ کو میں بتاتا ہوں، ایک کوئی 15 دن رہا باجوہ ہیز ٹو لیو ہیش ٹیگ. اچھا پچھلے 4-5 دن سے ایسے ایسے کہ میری خود زبان جو ہے میں سمجھتا ہوں اس پہ کوئلہ رکھ لوں، ہیش ٹیگ باجوہ ٹریٹر. اندازہ کیجئے. اور سابق وزیر اعظم جو کہ خود ریاست کا حصہ رہے ہیں، اپنے آرمی چیف کو کہہ رہے ہیں میر جعفر میر صادق اشارے سے، اور ان کا فیورٹ ٹی وی چینل جو ہے وہ اس کو بار بار کہہ رہا ہے وہ کون ہے میر جعفر، وہ کون ہے میر صادق. یہ تو عجیب ہی معاملہ ہو گیا کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، بقول شاعر. تو یہ جو واقعہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے اور یہ ایک نئی کانٹرڈکشن پیدا ہوئی ہے پاکستانی پولیٹکس میں اور پاکستان کی جو ریاست ہے، کیونکہ کچھ نہ کچھ تو ظاہری بات ہے شاید ان سب کا جیسے ہوتا ہے کوئی صلح صفائی ہو جائے گی، وہ راضی نامہ کہتے ہیں ہمارے کیا اسے حرف عام میں، تو وہ کسی نہ کسی پوائنٹ پہ ہو جائے گا کیونکہ وہ اشرافیہ کے مختلف حصے آپس میں لڑ رہے ہیں. لیکن یہ کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. اور لیکن کیا اس سے کوئی سپیس کھلے گی فار ڈیموکریٹک ٹرانزیشن، ڈیپننگ، ڈیولپمنٹ؟ یہ چیز مجھے لگتا ہے کہ نہیں، ابھی اس کا کوئی اشارے یا سائنس نہیں وہ ہو رہے، کیونکہ عمران خان صاحب کی جو ساری باتیں ہیں ملٹری کے خلاف، آرمی چیف کے خلاف، وہ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں جی آپ جس طرح مجھے لائے تھے مجھے آپ نے نکالا ہے، مجھے واپس لے کر آئیں. تو ڈیمانڈ وہی ہے، وہ جو ہم جس کی بات کرتے ہیں کہ سویلین اسینڈنسی ہو، سپریمسی ہو، یا سویلین انسٹیٹیوشنز یا پولیٹیکل پارٹیز ریزسٹ کریں، وہ نہیں ہے. ابھی بھی تقاضا وہیں سے ہے کہ جی آپ نے مجھے نکالا تھا، اب مجھے واپس لے کر آئیں اقتدار میں. تو یہ ایک مسئلہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے آئی ایم ناٹ ویری ایٹ دس ایٹ لیسٹ فار ناؤ، مے بی تھنگس چینج اگلے آنے والے ہفتوں میں، دنوں میں. تو ابھی میں اتنا پر امید نہیں ہوں، اور میں سمجھتا ہوں اس کی بہت بڑی وجہ ہے کہ مسئلے اس کے اسٹرکچرل ہیں. وہ عمران خان جو کہیں یا ایکس وائی زیڈ جو کہیں یا ایکس جنرل کہے، وہ میٹر نہیں کرتا. بات یہ کہ جو انڈر لائن اسٹرکچرز ہیں ہمارے، جن کا میں نے پہلے ذکر کیا، جس میں کہ ہمارا تعلیمی نظام ہے، اختیارات اور وسائل کی تقسیم ہے، وہ جوں کی توں ہے. جب تک وہ رہے گی، جب تک ہم مرکزیت کے اوپر وہ رہیں گے، تو پھر ظاہری بات ہے کہ وہ جو ہولڈ ہے پاور کے اوپر، وہ ایک اسٹرانگ سول ملٹری بیوروکریسی کا رہے گا. اور میں اس لیے سول ملٹری کا استعمال کرتا ہوں لفظ، کیونکہ دیکھیے پرویز صاحب، یہ میکرو انالیسس میں تو ہم کہتے ہیں سول ملٹری امبیلنس، لیکن عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ تو سویلین بیوروکریسی اس کو تباہ کرتی ہے نا. ایک آدمی جس نے اپنا پٹواری، تھانہ، لائسنس، پرمٹ ایوری ڈے، چونکہ میں خود سول سرونٹ رہا ہوں، مجھے اس کا بخوبی اندازہ ہے کہ اس کی ایک عام آدمی کی زندگی تو اجیرن ہو جاتی ہے. اگر اس کو چھوٹا سا بھی کام ہو کسی محکمے میں، وہاں پر اس کو رشوت طلب کی جاتی ہے، اس کو جوتیاں رگڑوائی جاتی ہیں، ذلیل کیا جاتا ہے، جو کہ آپ سمجھیے کہ انسانیت کی جو ہے روزانہ تذلیل ہوتی ہے. اور وہ اس کے اوپر بھی ہم نے کوئی نظام میں تبدیلی کا نہیں سوچا. حالانکہ بڑا کتنے کمیشن، میں خیال سے 10-15 کمیشن سول سروس ریفارم کے ہوئے، ہر بار پچھلی بار تو ایک باقاعدہ منسٹر اپوائنٹ کیے گئے پچھلی حکومت نے کہ جی وہ آگے سول سروس کو ٹھیک کر دیں گے. مگر رضا مجھے یہ بات سمجھائیں، دیکھیں عمران خان نے بہت بڑے بڑے وعدے کیے تھے. وزیر اعظم بننے سے پہلے 3.5 سال حکومت ان کی چلی، ہر وعدے کی خلاف ورزی کی گئی، ہر اہم چیز کے اوپر یو ٹرن لیا گیا. اس کے باوجود اگر عمران خان کی مقبولیت قائم ہے، اس کا سحر نہیں ٹوٹا ہے، تو آخر یہ کس چیز کی نشاندہی کرتا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں مسیح کی تلاش ہے، ہم ڈھونڈتے رہے کہاں ہے. وہ آیا، اس کی کارکردگی دیکھی بھی ہم نے، پتہ چلا کہ فیک مسیح ہے. تو پھر بھی یہ بات مجھے سمجھائیں. آئی کی ناٹ انڈرسٹینڈ دس. ہے تو یہ مہمہ، آئی ایم شیور بہت سارے جو یہاں پہ بیٹھے ان کو شاید بہتر پتا ہوگا. مہمہ دیکھیے بعد میں ہم ان سے بالکل پوچھیں گے. شاید
لیکن میں ہمیں آپ سمجھا کو اس کی 3-4 چیزیں دیکھیے. ایک تو یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ عمران خان کی جو سپورٹ کی جو بیس ہے, اس کی جو طبقاتی نوعیت ہے, اس کی طبقاتی حیت جو ہے, اس کو سمجھنا ضروری ہے. طبقاتی حیت اس طرح سے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ صرف پاکستان میں نہیں, ہمارے پڑوس ہندوستان میں بھی جو مڈل کلاس ہے, اس کی جو اپروچ ہے سیاست کی طرف, اس کی جو وہ اتھارٹیرین مزاج مانگتی ہے کہ ایک شخص ہو جو کہ کلین اس کا امیج ہو, جیسے مودی کو ہندوستان میں کہتے ہیں. بٹ عمران خان از ناٹ کلین, اتنا کچھ پتا چل چکا ہے. میرا خیال ہے ایک اور چیز ہوگی اس میں, نفرت کی سیاست. جس طرح مودی مسلمانوں کے خلاف نفرت بھڑکاتا ہے اور اس کی کامیابی کا راز اس میں ہے, تو اسی طرح یہ امریکہ کے خلاف نفرت بھڑکاتا ہے, اور یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے اس کی مقبولیت کے پیچھے. آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل ہے. میں اسی طرف آ رہا تھا. تو ایک تو میں اس کو 3-4 آپ کو میں عوامل کی نشاندہی کرتا ہوں, پھر دیکھ لیتے ہیں. پہلی تو میں نے آپ کو جو طبقاتی بات کی ہے, دیکھیے ابھی بھی جو ان کی مقبولیت ہے وہ جو ہمیں دکھائی دیتی ہے, وہ ایک خاص جو ہمارا معاشرتی طبقہ ہے, مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس, لو مڈل کلاس کے حصے, جہاں پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پرانی پارٹیاں ہیں یہ چوروں اور ڈاکوں اور ڈائنسٹ پر مبنی ہیں, اور عمران خان نان ڈائنسٹک ہیں, وہ کلین, اگرچہ کہ آپ جیسے آپ نے کہا بھی سب کچھ آ رہا ہے لیکن وہ آنکھوں پہ پٹی ہے, نہیں نظر آ رہا. وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, 5 کیرٹ کی انگوٹھی کیا ہوتی ہے, یا 300 کنال 400 کنال کیا ہوتا ہے, کچھ نہیں ہے, تو پی نٹس ہیں, انہوں نے تو اربوں روپے لوٹ کر لے گئے. تو ایک تو وہ سحر, وہ آئیڈیا اس کلاس کا. اچھا, اس کلاس کی ایک اور یہ ہوتی ہے کہ وہ جمہوریت پسند نہیں ہوتی, کیونکہ ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ تو بریانی کی پلیٹ, قیمے کا نان کھانے والے لوگ ووٹ کرتے ہیں, ان کے ووٹ کی کیا حیثیت ہے. تو اس کلاس میں, اچھا وہ چونکہ اہم اس لیے کلاس جس کا میں ذکر کروں گا پچھلی 40 سال کی, جو میں نے عرض کیا تھا پہلے, جو جنریشنز تیار ہوئی ہیں, کہ وہ لوگ ووکل بھی ہیں, وہ میڈیا کے اندر موجود ہیں, وہ بیوروکریسی کے اندر موجود ہیں, وہ عدلیہ کے اندر موجود ہیں, وہ فوج کے اندر موجود ہیں, ان کی وہ اوپینین میکرز ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایماندار ماڈل ہے, یہ نان ڈائنسٹ ہے, اس لیے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. ایک تو یہ بات. دوسری یہ بات ہے کہ جو اپنے اینٹی امریکنزم کا بہت پاپولر ایک پلانک ہے, آج سے نہیں ہے, بڑے سالوں سے, اسپیشلی 90s سے, جب وہ پریسرل امینڈمنٹ ہوئی اور پاکستان میں ہم نے اس بیانیے کو فروغ دیا کہ امریکہ ہمیں ہمیشہ استعمال کر کے چھوڑ دیتا ہے, ایک دھوکے باز ایلائی ہے, ایک دھوکے باز دوست ہے, مفاد پرست ہے. تو عمران خان صاحب نے بڑی, جب میں ہی سمجھتا ہوں کہ ان کو لوگ انڈر ایسٹیمیٹ کرتے رہے ہیں, انہوں نے اپنے یہ نکالے جانے سے پہلے ہی اس کا ذکر شروع کر دیا. یعنی کہ ایک ایسا وہ خط انہوں نے لہرایا جو کہ خط تھا ہی نہیں, وہ انہی کے اپنے سفیر کا ایک رپورٹ ہے, سب جانتے ہیں, لیکن وہ لوگ نہیں مان رہے اس کو. ابھی بھی وہ کہتے ہیں جی کہ وہ اس میں کوئی سازش تھی اور امریکہ نے سب کچھ کیا ہے. یہ والی ایک چیز بہت اہم ہے. تیسری انہوں نے جو اہم چیز کی ہے, وہ پاکستان میں مذہب کو سیاست میں استعمال کرنے کا جو ہنر ہے, انہوں نے اتنی مہارت سے اس کو آزمایا ہے. دیکھیے یہ وہی عمران خان ہیں جو کہ کل کے پلے بوائے ہوتے تھے, جن کے قصے جو ہیں ہم بچپن میں وہ بڑے رشک اور حسد سے دیکھا کرتے تھے. آج وہی عمران خان ہے کہ وہ ریاست مدینہ کا ذکر کرتے تھکتے نہیں ہیں. وہ کبھی اب وہ اپنی ساری جو پولیٹیکل سٹرگل ہے اس کو وہ نام دے رہے ہیں جہاد کا. جب انہوں نے لانگ مارچ کیا, انہوں نے کہا آپ جہاد کے لیے پشاور سے, جہاں سے پنجاب سے اسلام آباد آ جائیں. ابھی پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے کہا ہے کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے, اللہ کہتا ہے کہ حق اور باطل کی جنگ. اچھا وہ جو یہاں پہ جو انہوں نے جو سو کال جلسہ بھی کرنا تھا, وہ سارے ریفرنسز مذہبی ہیں استعمال. پھر آپ نے سب نے اس کا ایک وہ کیا کہتے ہیں اس کی جو سینیکل ایکسپلائٹیشن کا ایک مظاہرہ بھی دیکھا, جب ان کے سابق ڈپٹی اسپیکر نے کان میں کہا کہ تھوڑا اسلامی ٹچ دے دیں. یعنی کہ آپ بتائیے کہ اس سے زیادہ ڈیلیبریٹ یوز, اور چونکہ ڈیجیٹل ایج ہے, کان میں وہ ریکارڈ ہو رہا ہے, تو اب وہ تاریخ کے جو اوراق ہیں اس میں رقم ہوگا کہ اسلامی ٹچ دے دیں. تو تیسرا تو یہ فیکٹر ہو گیا. تو اور چوتھا جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی جو ہماری روایت, جو دیگر پارٹیاں جو اس وقت پی ڈی ایم کا حصہ ہیں,
جو اس وقت موجود ہیں ان کے اندر بھی جو فلاز ہیں انہوں نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی. وہ بات ٹھیک ہے کہ ان کو نکالتے رہی ہے اسٹیبلشمنٹ ان کو کبھی نکالتی رہی ہے, ایگزائل میں بھیجتی رہی ہے, یہ کرتی رہی ہے, لیکن انہوں نے اپنی جو پارٹی کے اندر جس طرح سے ایک اجارہ داریاں قائم کر لی ہیں, وہ عمران خان اس کو بڑی کلیورلی مینیپولیٹ کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیے مڈل کلاس جو ہے وہ اپورڈلی موبائل ہوتی ہے, وہ اپنے لیے اپرچونٹیز دیکھتی ہے, اور یہی ہندوستان میں ایگزیکٹلی انڈین نیشنل کانگریس کا جو ڈکلائن ہے وہ آپ کو بڑا سملر دکھائی دے گا جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ڈکلائن ہے. اس میں یہ بڑا فیسنیٹنگ نعرہ چلتا ہے وہاں بھی. آپ نے پڑھا ہوگا ان کے اخبارات میں, ان کے اسکالرز نے اس کو بڑا مذہب کتابیں لکھی گئی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کانگریس تو ڈائنسٹک ہے. یہی وہ کہتے ہیں کہ پی 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 بھی ڈائنسٹک ہے, نواز شریف کی پارٹی بھی ڈائنسٹک ہے کہ ایک طرف بھائی ہے. اب دیکھیں نا ان کی آپٹکس دیکھیں کہ بھائی صاحب جو ہیں وہ ہیں وزیر اعظم, ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ چیف منسٹر پنجاب ہیں. اچھا کل کو اس میں کوئی تبدیلی ہوگی تو بھتیجی چیف منسٹر ہو جائے گی یا بیٹی پرائم منسٹر ہو جائے گی, وہ نہیں ہوگا تو بیٹا ہو جائے گا. اب یہ بھی ایک ہماری اس مڈل کلاس کے لیے جو سمجھتی ہے کہ وہ بڑی سٹرگل کر کے اپنی جگہ بناتی ہے, اس کے لیے یہ ایک ماڈل جو ہے ناپسندیدہ ہے. عمران خان اس کا بالکل بڑا جسے کہنا چاہیے سمجھداری سے اور کلیور جو ہے اس کا ایکسپلوئٹیشن کرتے ہیں. تو یہ جو موجودہ ہماری پی ڈی ایم کی پارٹیز ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے. فضل الرحمان کی جو پارٹی ہے وہ بھی ڈائنسٹک ہے, اگرچہ کہ مذہبی طرح سے وہ بھی, اب ان کے بیٹے بھی میں نے دیکھا ہے کہ بھائی بھی ایکٹیو ہیں پالیٹکس میں, وہی پریس کانفرنسز کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو وہ تاثر انہوں نے دیا ہے, ٹی ایل پی بھی اور ٹی ایل پی بھی ڈائنسٹک ہے. اور اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے سماجی تبدیلیاں ہیں اس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں. 3 بڑی سماجی تبدیلیاں اس سے لنکڈ ہیں. کیوں یہ مڈل کلاس نہیں پسند کری, کیوں عمران خان ریزونیٹ کر رہا ہے, کیوں اس کی, ایک تو یہ کہ پاکستان جو ہے جنوبی ایشیا میں فاسٹسٹ کنٹری ہے. یہاں پہ جو شہری علاقوں میں لوگ منتقل ہو رہے ہیں شہری یا نیم شہری علاقوں میں, وہ اس کی رفتار ہندوستان اور بنگلہ دیش سے بھی کہیں زیادہ تیز ہے. اس پہ بہت کچھ ریسرچ ہو چکی ہے. ایک بات. دوسری یہ بات ہے کہ پچھلے 22-23 سالوں میں پاکستان میں مڈل کلاس جو ہے وہ ایکسپینڈ کی. ابھی پچھلے چند سالوں میں جو معاشی مسائل آئے ہیں کچھ اس میں کنٹریکشن ہوئی ہوگی, لیکن اس کی جو مڈل کلاس ریلیٹیو ٹو دا سائز آف دا ٹوٹل پاپولیشن وہ بھی ایک بہت بڑی مڈل کلاس بن چکی ہے. اس کو ہم یہ چیزیں اکثر دیکھتے نہیں ہیں. اچھا تیسری بات ہے, یہ وہی مڈل کلاس ہے جو آپ کو بہت ڈیجیٹل سپیسز میں ایکٹیو دکھائی دیتی, کیونکہ ان کا روایتی تو وہ ہے کوئی, دیکھیے نہ ان کو اسٹوڈنٹ یونین میسر ہے اسکول کالج میں, نہ ان کو سیاسی شعور دیا جاتا ہے, نہ آئین کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے. کالجز یونیورسٹیز میں آزادی تقریر تحریر سوچ پہ بھی پابندی ہے, تو وہ کہاں جاتے ہیں, دے گو ٹو فیس بک, دے گو ٹو ٹویٹر, دے گو ٹو انسٹا, واٹ ایور. وہیں سے ان کی سیاسی شعور کی تربیت ہوتی ہے. اگر وہاں پر ایک جیسے کہنا چاہیے باقاعدہ جو لیڈ پی ٹی آئی کے پاس ہے, کیونکہ وہ اس گیم میں بہت آگے ہیں باقی پارٹیز میں, اور انہوں نے جس طرح سے سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کی سپیسز کو پچھلے 15 سالوں سے کیپچر کیا ہوا ہے, وہ ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. کیونکہ اس میں جو آپ کو ورژن ملتا ہے, اب وہ آپ کو ملتا ہے کہ یہ دیکھو چور اور اس کی بیٹی, تو وہ لوگ دیکھتے ہیں. 18 سال کا بچہ 16 سال کا بچہ دیکھے گا. یہ بالکل وہی بات ہے جو ٹرمپ اور ہیلری کلنٹن کی تھی. جی بالکل بالکل آئیڈینٹیکل. اور اس حد تک ہے, اگر آپ نے دیکھا ہو کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا, وہ یہ جب ان کی گورنمنٹ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا, تو ٹویٹر پہ بہت سارے لوگوں نے تھریڈز کیے, بہت سارے ماؤں اور والدین نے, انہوں نے کہا کہ ہمارے بچوں کو اسکول میں ٹیچر یہ کہہ رہی ہے کہ آپ عمران خان جو ہے وہ اس کی سپورٹ کریں. اور ظاہری بات ہے وہ لوگ بڑے حیران, انہوں نے کہا اچھا یہ کون سے اسکول ہیں, پرائیویٹ اسکولز ہیں, انگلش میڈیم اسکول کوٹ ان کوٹ جیسے ہم کہتے ہیں. اچھا اس سے مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ 2013 میں میرے اپنے بچے چھوٹے تھے, لاہور میں اس وقت رہتا تھا, موسٹ آف دا ٹائم آدھا ٹائم یہاں اسلام آباد میں ہوتا تھا, تو وہ اسکول میں جاتے تھے. اچھا وہ ان کی کلاس 4 کلاس 2 میں تھے, ان کو سیاست کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا. ان کو یہ پتا تھا اپنے تمام ٹیچر سے کہ عمران خان بہترین آپشن ہے, وہ ایک ہیرو ہے. اس سے انہوں نے ہمارا گھر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جھنڈوں اور جھنڈیوں سے گاڑی جو ہے وہ بھی بھر دی تھی.
اور آپ بچوں کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے کیونکہ ظاہری بات ہے آپ نے ان کی ذہنی نشو و نما اس وقت کرنی ہوتی ہے, آپ ان کو زیادہ ڈانٹ نہیں سکتے, آپ ان سے اس طرح سے ایک پولیٹیکل ڈیبیٹ بھی نہیں کر سکتے. اور یہ اس لیے کہ ان کے ٹیچرز نے ان کو یہ کہا, اور یہ اعلیٰ سو کالڈ معیار کے انگلش میڈیم سکولز تھے. یہ میں آپ کو جو مڈل کلاس کی بات کہی یہ اس حد تک پینیٹریشن ہو چکی ہوئی ہے ان دا مائنڈز, کیونکہ یہی لوگ تو پھر جا کے ٹیچرز لگے ہوئے ہیں. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہم اس میں پوری ایک چیز میں نے اس لیے یس کیا کہ فسطائیت اور پاپولزم کا جو آپس میں ریلیشن شپ ہے, وہ جو سنگم ہے اس کا, آپ نے امریکہ میں ٹرمپ کا ذکر کیا, آپ برازیل میں دیکھیے بولسنارو جو ہے وہ بھی اسی طرح کے جھوٹ. اب یہ دیکھیے یہ امریکی سازش جو ہے ایویڈنٹلی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے, اس کو ہم جھوٹ ہی بولیں گے. یہ اور بہت ساری باتیں ہیں وہ اس میں, لیکن وہ ڈس انفارمیشن ہے کہ وہ لوگ اس میں اس کو مان رہے ہیں. آپ سروے کرا لیجئے کسی مارکیٹ میں, کسی اوپینین پول کے ادارے سے, آپ کو 40-50% لوگ کہیں گے بالکل امریکہ کی سازش ہوئی ہے, امریکہ تو یہاں پہ یہ کرتا ہے, دنیا میں کرتا ہے, اس کی توجیحات پیش کی جاتی ہیں. تو یہ اس حد تک اب ہم یہ اس لیے یہ جو کرائسس ہے, آپ کا جو پہلا انیشل آپ کا کوسچن تھا میں اسی سے لنک کروں گا, یہ بحران اس لیے سنگین زیادہ ہے. اچھا ٹھیک, یہ آج کل کی سیاست ہے, آج کل کی سیاسی صورتحال ہے. میرا خیال ہے ہم ذرا ماضی کی طرف, شروع کے دنوں کی طرف چلتے ہیں اور پھر مستقبل پہ. تو دیکھا جائے تو جب لوگوں کے دلوں میں خوف آ جاتا ہے پھر وہ ہر قسم کی چیز کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. چلتے ہیں سن 1937 پہ, 1937, جب مسلم لیگ کو بہت بری طرح سے شکست ہوئی, تمام ان علاقوں میں جو بعد میں پاکستان بنے بشمول پنجاب کے. اب اس کو دیکھتے ہوئے جناح صاحب نے کہا یہ جو سیاست میں کرتا آیا ہوں اب تک, جس میں میں نے ہندو مسلم یونٹی کی بات کی, وہ ناکام رہی ہے. اس تاریخی واقعے کے بعد جو شکست ہوئی مسلم لیگ کو 1937 میں, اس وقت کے بعد سے انہوں نے مکمل زور اس پر دیا کہ ہندو مسلم ساتھ نہیں رہ سکتے, کہ ہندو ہمیشہ تمہیں نیچے رکھے گا, اس سے آزادی حاصل کرو, پاکستان بناؤ. تو پاکستان کا نعرہ سیریسلی 1937 میں شروع ہوا. اب جناح صاحب کے ساتھ جو لوگ مسلم لیگ میں موجود تھے وہ سارے کے سارے بڑے زمیندار تھے, کچھ صنعت کار تھے. اور جب جناح صاحب نے اسٹوڈنٹس کو موبلائز کیا علی گڑھ میں, تو اس کے بعد اسٹوڈنٹس تو ایک ان میں آئیڈیلزم ہوتی, انہوں نے چاہا کہ کچھ سماجی انصاف کی بھی بات کی جائے, کچھ سوشلزم کی بات کی جائے. اس وقت جناح صاحب نے ان کو سخت منع کیا, خبردار ہے کہ اس پر کبھی تم نے بات کی, سوشلزم کمیونزم یہ ہمارے دشمن ہیں, ہمیں صرف ایک چیز کا سوچنا ہے اور وہ یہ کہ پاکستان کس طرح سے حاصل کیا جائے. اگر آپ دیکھیں تو ان کی سیاسی کیریئر 30 سال کی ہے, اور ایک بار بھی انہوں نے کبھی زرعی اصلاحات کی بات نہیں کی. نتیجہ یہ کہ پاکستان میں کبھی زرعی اصلاحات ہوئے ہی نہیں. انڈیا میں ہوئے, مشرقی پاکستان میں ہوئے, 50s میں ہو گئے تھے, بالکل اسی وقت ہو گئے تھے, لیکن ادھر کبھی نہیں ہو سکے. یہاں جو بیوروکریسی بنی اور جو مالدار لوگ تھے وہ اسی طرح سے حاوی رہے, اور آج بھی حاوی ہیں. اگرچہ اب 30-40 ہزار ایکڑ کی زمین تو کسی کے پاس نہیں ہے کیونکہ وہ بیٹوں میں تقسیم ہو گئی, کم ہوتے ہوتے ہو گئی. لیکن یہ جو کنسنٹریشن ہے, کنسنٹریشن آف پاور, یہ کبھی ڈائلیوٹ نہیں ہوا, اور اس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. اب میرا خیال ہے اس ماضی کو پیچھے رکھتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم ایک ڈیموکریٹک پاکستان کی طرف کس طرح سے جا سکتے ہیں. 25 سال بعد پاکستان 100 سال کا ہو جائے گا, تو کیا یہی تقسیم رہے گی اہل اقتدار میں اور رعایا میں, یا کسی طرح سے
اس میں کوئی تبدیلی لائی جا سکتی ہے کہ ہر بندہ یہاں کوئی انسان کی زندگی گزار سکے. تو اس تک اگر ہمیں پہنچنا ہے تو کیا مراحل ہو سکتے ہیں؟ یہ تو بڑا مشکل سوال ہے. نہیں مگر یہ وہ سوال ہے جس سے ہم بچ نہیں سکتے. نہیں تو ہم بس. پرویز صاحب، اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج سے 3-4 دن پہلے میں نے ٹویٹر پر دیکھا کہ ایک ٹرینڈ ہو رہا تھا #HoodBoy. میں نے کہا یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو میں نے جا کے اس کے میں نے کہا پتہ نہیں، خود بوائے تو صاحب ہے ہی نہیں ٹویٹر پر. تو میں نے دیکھا آپ کی پرانی کوئی ویڈیوز اور آپ کی آرٹیکلز اور سٹیٹمنٹس جو ہیں ارلی ہسٹری کے بارے میں، ان کو لے کر پورا ایک کیمپین چل رہی تھی. اس لیے میں بہت احتیاط سے. میرے حق میں یا میرے خلاف؟ ظاہری بات آپ کے خلاف. اب دیکھیے آپ کے حق والے تو زیادہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ایک طوفان تو ہے. اب بات یہ کہ سچی بات ہے تو وہ اس لیے میں بڑی احتیاط سے جو ارلی پاکستان والی بات ہے اس کے اوپر آئی تھنک ذرا پھونک کے قدم رکھوں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کل میرے خلاف بھی ایک #. چل رہا ہو. تو دیکھیے آپ نے یہ نشاندہی تو بالکل صحیح کی کہ جن اشرافیہ کی نے پاکستان کو حاصل کیا وہ آج بھی ان کا کنٹرول بڑی حد تک یہاں پر موجود ہے. اور اس میں ظاہری بات ہے، میں نے بیوروکریٹک جو سٹرکچرز ہیں ان کا تو ذکر کر دیا. لینڈڈ ایلیٹ جو ہیں پنجاب کی اور سندھ کی، اور کسی حد تک آپ کو اگر آپ کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے نام دیکھیں اور آج کی اب اسمبلی دیکھیں تو تقریباً اس میں سے 50-60% خاندان وہی ہیں جو اس وقت بھی تھے، اور وہ انہوں نے اس کو ایک اپنی وہ بنا لیا. اب اس میں ظاہری بات ہے کہ نئی طبقات بن گئے ہیں. ملک ریاض صاحب بھی آ گئے ہیں، علیم خان صاحب بھی آ گئے، بڑے بڑے بلینئرز، اور وہ ایک نیا جو کیا کہتے ہیں وہ کلاس فارمیشن. ہاں جی پراپرٹی ڈیلرز، بالکل. تو وہ بھی ایکسٹینشن ہے اسی کنسنٹریشن آف پاور کی. تو لیکن یہ آگے موونگ فارورڈ جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کس طرح سے جمہوریت کا مستقبل، پہلی تو یہ بات ہے کہ کیا پاکستانی جو ہیں وہ واقعی جمہوریت کا مستقبل چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے. مجھے تو اس بات پہ بھی کلیئرٹی نہیں ہے، بیکاز میں سمجھتا ہوں کہ ایک تقسیم ہے. اس کی وجہ کہ وہ الٹیمیٹلی بار بار جو ایکسپیریمنٹ ہوئے پاکستان میں مارشل لاز کے، اس کے بعد ہمیشہ سے ایک تحریک چلتی ہے. ایوب خان کا زمانہ ہو، ضیاء الحق کا، اس کے بعد مشرف کے بعد جو تحریک چلی، وہ ایک پینڈولم جو ہوتا ہے وہ اتھارٹیرینزم سے دوبارہ کہیں جاتا ہے کہ انکلوسیو حکومت کی طرف. لیکن اس کے اوپر جن لوگوں نے اس کو میڈیٹ کرنا ہوتا ہے، یعنی ہم پولیٹیکل انٹرپرینیورز کہتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز، لیڈرز، سٹرکچرز، وہ کمیٹڈ نہیں ہوتے، وہ خود بھی اس میں ڈنڈی مار جاتے ہیں. تو اس لیے آئی ایم ناٹ ویری شیور کہ وہ کس حد تک ہوگا. لیکن ایک بات میں کہوں، جی دیکھیں، اگر آپ کسی عام آدمی سے پوچھیں، وہ جو مسجد سے نکلا ہوا یہ جو مدرسے سے فارغ التحصیل ہے، اس سے بھی آپ پوچھیں کہ کیا پاکستان میں خلافت قائم کرنی چاہیے، وہ سوچے گا تھوڑی دیر کہ ہاں یہ اسلام کے مطابق تو ہے، لیکن پھر وہ سر ہلائے گا، کہے گا کہ کیا یہاں کوئی امیر المومنین ہونا چاہیے ملا عمر کی طرح جیسا کہ افغانستان میں تھا؟ نہیں، اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے. لہٰذا ہم آمریت کے اب حق میں نہیں ہیں. ہم مار کھا چکے ہیں جمہوریت میں، سو کالڈ جمہوریت، نام نہاد جمہوریت میں، لیکن ہم آمریت بھی نہیں چاہتے. بالکل یہ بات یقینی ہے. اور جب کوئی لیڈر کوئی سا بھی ہو اپنے آپ کو بہت زیادہ اسرٹ کرتا ہے جیسا کہ مشرف نے کیا 2007-8 میں، تو اس کے بعد لوگ یہاں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. جب افتخار چودھری کو نکال دیا تو یہاں وکلا نے ایک تحریک شروع کر دی، عام لوگ بھی اس میں شامل ہونے لگے. گویا کہ ہم اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور آمریت کے خلاف ہم اپنی آواز بلند کرتے ہیں. تو یہ حوصلہ افزا بات ہے میرے خیال میں. اب جی بالکل ہے، نہیں ہے، میں بالکل آپ کی بات مانتا ہوں، مگر میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اب دیکھیے کہ کیا عمران خان صاحب کی جو حکومت تھی، سو کالڈ الیکٹڈ گورنمنٹ تھی،
کیا ہم اس کو جمہوریت کہہ سکتے ہیں؟ میں اس کے اوپر خود سوچ رہا ہوں، میرے پاس کوئی واضح آنسر نہیں. جہاں پہ پارلیمنٹ کا کوئی رول نہ ہو، جہاں پر ایک جیسے وہ کیا اس طرح یوز ہوتی ہے آج کل بہت ہائیبریڈ آرڈر ہو، تو وہ ہے کہ نہیں ہے، وہ ہر چند ہے کہ نہیں ہے، وہ غالب والی بات ہے. مگر یہ کہ آپ کی بات یہ درست ہے کہ آمریت والا یا ایک سینٹرلائزڈ ملوکیت یا وہ خلافت وہ زمانے گئے. اب کس طرح آگے بڑھنا ہے؟ میرے خیال سے اس کی دو تین تو بڑی، ایک تو ظاہری بات ہے یہی ہے کہ کم از کم یہ جو الیکٹورل پروسیس ہے، سویلین حکومتوں کی کنٹینیوٹی ہے، وہ چلنی چاہیے. اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر آپ دیکھیں دنیا میں جہاں جہاں اس وقت جمہوریتیں ہیں، جیسی تیسی بھی ہیں، وہاں پہ ایک لیول کی کنٹینیوٹی ہوئی ہے، اور اس کے بغیر یہ پاسبل نہیں ہے کہ فریکوینٹ الیکشن ہوں، وہ فیئر الیکشنز کس طرح سے گارنٹی ہوں. وہ اس کے اوپر ابھی جو بہت ساری اسٹڈیز بھی جو آتی ہیں، وہ مثلا ایک ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے لا اینڈ گورننس 2-3 سال پہلے کی، اس میں بھی انہوں نے ایک سب سے بڑا پیرامیٹر یہ رکھا ہوا ہے کہ امپرووڈ گورننس وہاں پہ انہوں نے دیکھی ہے لاطینی امریکہ کے اور دیگر جگہوں پہ، جہاں پہ ایک فیئر الیکشن بار بار وقت پر ہو رہا ہو. ایک تو وہ ہے. دوسری چیز یہ آئین کی تقدس و پاسداری ہے. اب اس کو کون انشور کرے؟ کیونکہ اس وقت ادارے جو ہیں ہمارے، وہ از خود آپ دیکھیے کہ ہماری سپریم کورٹ کی بھی بڑی کانٹرڈکٹری ورڈکٹس ہوتے ہیں. کبھی وہ اپ ہولڈ کرتے ہیں کانسٹیٹیوشن، کبھی وہ اس میں نظریہ ضرورت آ جاتا ہے، نظریہ سہولت آ جاتا ہے، اور وہ مختلف سیاسی جو لوگ ہیں اس کو مختلف طریقے سے دیکھتے ہیں. عمران خان صاحب کو بڑا غصہ تھا کہ رات کے وقت کیوں عدالت کھلوائی گئی. اچھا اس کے بعد جب ان کے حق میں انہوں نے کہہ دیا عدالت نے کہ آ جاؤ لوگ لے آؤ اسلام آباد میں، جا کے اسلام میں انہوں نے کہا بہت اچھی سپریم کورٹ. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں پہ انقلاب برپا کروں گا، سپریم کورٹ مجھے پروٹیکشن دے دے. تو ایک عجیب و غریب آپ ایک میڈیشن یہاں پہ موجود ہے. تو میرے خیال سے وہ ایک، لیکن ان مائی ویو کوئی بھی چیز جمہوری سفر ممکن ہی نہیں ہے وداؤٹ این انفارمڈ پبلک اوپینین. جب تک وہ رائے عامہ جو ہے لوگوں کو صحیح طرح سے معلومات اور سوچنے کا ذریعہ نہیں دیتی، اور اس میں آپ کے مختلف جو ہیں فیسٹس آ جاتے ہیں. تعلیمی نظام بہت اہم ہے، اور صرف یونیورسٹیاں نہیں، اسکولوں پہ میں سمجھتا ہوں کہ اسکول اور ہائی اسکول وہ بہت ضروری ہے. دوسرا ہمارا میڈیا، وہ بھی کرائسس بحران کا شکار ہے. میڈیا ایگزیکٹلی جو کرائسس بحران اس وقت مرر کر رہا ہے ڈویژن ریاست میں، سیاست میں، میڈیا اس کو شو کر رہا ہے. لوگوں کا اعتماد ہی نہیں رہا. وہ کہتے ہیں جی فلاں چینل دیکھو گے تو آپ کو پتا ہے وہ فلانی پارٹی کا ہے، فلاں دیکھو گے تو وہ فلاں پارٹی کا ہے. دیر از نو ٹرسٹ ان دا میڈیا لیفٹ، ان فیکٹ اٹ از ڈکلائننگ ریپڈلی. اور تیسری جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہماری سول سوسائٹی جو ہے وہ بھی بڑی فریکچرڈ ہے. اس میں بھی بہت ساری کانٹرڈکشنز ہیں. کچھ تو اس کے اوپر گلا گھونٹا گیا ہے، یہ قوانین بنا کے رجسٹریشنز منسوخ کر کے. پچھلی گورنمنٹ میں یہ بھی، اور اس سے پہلے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ سے پروسیس آغاز ہوا کہ ہر این جی او کی رجسٹریشن کینسل کر دی گئی، ان کا دوبارہ کرواؤ ہزاروں کی تعداد میں. اب ظاہری بات ہے دس از اے ویری کلیئر کٹ موو ٹو ڈسویڈ، یا جسے کہتے ہیں انہبٹ دا گروتھ آف اے سول سوسائٹی ان اے کنٹری. اور یہ 3-4 عوامل جو ہیں یہ بہت اہم ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ساتھ میں اپرچونٹیز بھی ہیں. بہت سی اپرچونٹیز اور سپیسز اس طرح سے کھلی ہیں کہ پچھلے، اور وہ بھی بڑی، اس کا بھی ذکر ہونا چاہیے کیونکہ ظاہری بات ہے ڈوم اینڈ گلوم پہ ہی صرف بات نہیں ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ 3-4 بڑی اپرچونٹیز ہم نے دیکھی ہیں. سب سے پہلے تو ہم ذکر کرتے ہیں پی ٹی ایم کا، جو کہ پشتون ینگ یوتھ جو ہیں انہوں نے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کے خلاف، ماورائے عدالت قتل کے خلاف آئینی اور قانون کی عملداری کے لیے تحریک چلائی. وہ تحریک یہ نہیں ہے کہ آپ ریاست کو انڈو کر دیں، یا وہ یہ تحریک یہ نہیں ہے کہ آپ علیحدگی پسند ہو جائیں. انہوں نے کہا بھئی آئین پاکستان موجود ہے، اس کو انفورس کریں. اور وہ ایک گراس روٹس موومنٹ کراچی سے کے پی میں، دیگر حصوں میں آپ نے دیکھا. اور وہ ٹھیک ہے، ابھی اس کے وہ بعد میں الیکشن میں بھی آپ نے دیکھا کہ 2 ان کے ایم این ایز آ گئے. وہ اور بات ہے کہ ریاست نے ان کے اوپر ایسا ڈنڈا لگایا ہوا ہے، ایک کو ابھی تک بند کیا ہوا ہے. ایک طرف وہ ان کے ایک لاڈلے ہیں جو ان کو میر جعفر اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں،
اور دوسری طرف ایک آدمی اس نے پالیسیز کو کرٹیسائز کیا تو 1.5 سال جیل میں بند رکھا ہوا ہے. یہ بھی ایک عجیب و غریب معاملہ ہے. بہرحال وہ ایک بڑی کلیئر کٹ چیز ہے کہ اس وقت نوجوان جو ڈسپلیسڈ ڈسلوکیٹڈ یوتھ ہے ان کی طرف سے گراس روٹس کی جو موومنٹ آئی ہے فار کانسٹیٹیوشنل امپلیمنٹیشن آف سول لبرٹیز. بہت بڑی بات ہے یہ. اس کو انڈر پلے کیا جاتا ہے, میڈیا نے اس کو ڈسکریڈٹ کیا, سوشل میڈیا پہ باقاعدہ کیمپینز چلائی گئیں وغیرہ وغیرہ. پنجاب میں خصوصاً اس کو بڑا ڈیفیم کیا گیا, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے لاہور میں جلسہ کیا, یہ جو وہ پی ٹی ایم کے وہ ہیں, نام میرے منظور پشتین نے, تو وہ اچھا خاصا لوگوں کی تعداد آئی اس کے پیچھے. دوسری چیز میں سمجھتا ہوں کہ جو کہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, لوگوں نے بہت تنقید بھی کرتے ہیں, وہ عورت مارچ. یہ ینگ خواتین جو ہیں یہ بھی کنٹمپریری ایک فنومنا ہے. 3-4 آپ دیکھیں وہ ہر سال روڈ بلاکس ہوتے ہیں, ہر سال فتوے لگتے ہیں, پرچے ہو گئے ابھی پچھلی بار تو پتہ نہیں ان کے خلاف ایف آئی آرز, بٹ دے ہیونٹ اسٹاپڈ. وہ بھی کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں بھئی جو آئین اور قانون کو ٹھیک کیجئے, آئین میں جو کچھ ہے ایکوالٹی آف جو شہریت ہے وہ دیجئے. تیسرا, ڈسپائٹ کہ اسٹوڈنٹس کے اوپر, اسٹوڈنٹس یونینز کے اوپر اتنے بین لگے ہوئے ہیں اور اس کو بند کیا ہوا 40 سال سے وہ کام ہی نہیں کرے, اسٹوڈنٹ موبلائزیشنز ہو رہی ہیں. لاہور میں فار ایگزامپل عمار علی جان نے اپنا اسٹوڈنٹس کو وہ متحرک کر رہا ہے, اس کو پڑھانے نہیں دیتے, ایک یونیورسٹی میں جاتا ہے نکال دیتے ہیں, دوسرے میں جاتا ہے وہاں سے نکال دیتے ہیں, وہ لگا ہوا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ بہت ساری چھوٹی تحریکیں ہیں جو کہ ماحولیات اور کلائمیٹ چینج سے متعلق ہیں. ان میں فارمرز ہیں, ان میں واٹر یوزرز ہیں, ان میں کیا سے بولتے ہیں, اور وہ لوگ ہیں جو کہ اس وقت پاکستان میں ماحولیاتی تبدیلی سے متاثر ہو رہے ہیں, جس کے بارے میں میڈیا نہیں بات کرا. سندھ میں جو ہے بڑی دیر سے خشک سالی ہے, کئی حصوں میں لوگ نقل مکانی کر کے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھر زمینیں چھوڑ کے کہیں اور جا رہے ہیں اور وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. آپ نے اس کا ایک مظاہرہ دیکھا گوادر میں, ایک دائیں بازو کی پارٹی نے اپنے لائیولیہڈ کے لیے وہاں پہ ایک ہسٹورک موبلائزیشن کی اور وہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن بھی جیت گئے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک فریگمنٹڈ لیکن بٹی ہوئی لیکن بڑی اہم تحریکیں ہیں لوکل لیول پہ, جن کو کہ جو کہ جمع ہو کے آگے گرو کریں گی, اور یہ ہی وہ تحریکیں ہیں جس کی وجہ جو کہ پریشر ڈالیں گی اشرافیہ کے اوپر, ریاستی ڈھانچوں کے اوپر, اور جو کہ سوچ پبلک اوپینین بدلیں گی کہ اگر جو فارمرز ہیں, ماہی گیر ہیں, خواتین ہیں, نوجوان ہیں, ڈسپلیسڈ لوگ ہیں, نقل مکانی کر کے جو لوگ آئے ہیں, ان کی آواز مارجنز کے اوپر جب تک مین سٹریم نہیں سنے گا تو وہ پالیٹکس ری فیشن نہیں ہوگی. ابھی دیکھیے نا, چاروں ناچار شہباز شریف نے بھی محسن داوڑ کو گلے لگایا, اگرچہ ووٹ چاہیے تھا, لیکن اٹس اے ڈیولپمنٹ, کیونکہ ادروائز اگر وہ پاور میں ہوتے تو وہ تو نہ پرواہ کرتے. پنجاب کی پارٹی ہے جیسے آپ نے پہلے کہا تھا. بڑی حوصلہ افزا باتیں ہیں. اب ہمیں 5 منٹ میں ختم کرنا. جی, میں آپ سے ایک سوال کروں گا. ایسے 3 اقدامات کی نشاندہی آپ کریں جو ہمیں اٹھانے چاہیے تاکہ 100 سال پورا ہونے پر یہ ملک خوشحال ہو سکے. آپ خارجہ پالیسی اس میں شامل کریں, باقی اور جو کچھ بھی آپ اس میں ڈالنا چاہتے ہیں. کیا ریسٹرکچرنگ کرنے کی ضرورت ہے پاکستان میں جو ہمیں اس منزل کی طرف لے جا سکتی ہے؟ کیونکہ جب تک ہم اس کی نشاندہی نہیں کرتے تو ہم ذہن سازی کرنے کے قابل بھی نہیں ہوں گے, ہم بتا نہیں سکیں گے کہ کس سمت جانا ہے. تو مشکل سوال ہے. 3 منٹ کے اندر 3 اقدامات کی نشاندہی, صرف نشاندہی کریں, اس کے بعد پھر ہم یہ کھول دیں گے. دیکھیے سب سے بڑا تو میں سمجھتا ہوں کہ کرائسس, باقی سب باتیں ہم بھول جائیں, اور سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ جس رفتار سے آبادی ہماری بڑھ رہی ہے, یعنی کہ دنیا میں اور بھی مسلمان ملک ہیں, بنگلہ دیش ہے, کیا ہم سے کم مسلمان ہیں, ایران ہے, انڈونیشیا ہے, ٹونیزیا ہے, ہر جگہ پاپولیشن گروتھ پر کنٹرول کیا گیا ہے, ماں سوائے پاکستان کے, لینڈ آف دا پیور کے, جہاں پہ کوئی فیملی پلاننگ سروسز جو لوگوں کو سروے شو کرتے ہیں کہ جتنی ڈیمانڈ ہے
فیملی پلاننگ کی سروسز کی وہ میسر ہی نہیں ہے. تو اس سے لنکڈ جو میں بات کر، میں یہ مسئلہ نہیں، یہ باقی پالیسیوں کا سے ٹھیک ہوگا. اس سے لنکڈ مسئلہ یہ ہے کہ ہر سال لاکھوں نوجوان لیبر مارکیٹ میں آ رہے ہیں، ان کو روزگار کی ضرورت ہے، ان کو اچھی سکلز کی ضرورت ہے. اس لیے جو پہلا اقدام ہے وہ تو تعلیمی نظام کی ریسٹرکچرنگ ہے کہ وہ ایسے بچے اور بچیاں پروڈیوس کرے جن کو کہ نوکری ملے پاکستان میں اور باہر. اس وقت ہماری جو ڈگریز ہیں، ہماری جو ڈپلوماز ہیں، ان کی کوئی امپلائبلٹی ویلیو نہیں ہے. اگر آئی ٹی کا آپ اس سے مقابلہ کر لیں، ہندوستان سے جو گریجویٹ نکل رہا ہے اور جو پاکستان سے نکل رہا ہے یا ایران سے یا کہیں اور سے، وہ آپ کو سب سے پہلے تو روزگار کا بندوبست کرنا ہے. اس کے لیے آپ کو دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں معاشی ترقی جو ہے، اور وہ معاشی ترقی وہ والی نہیں جو 60s میں ایوب خان نے کی، 22 خاندانوں کو پیسے دے دیے، یا جنرل مشرف نے امداد لے کے امریکی جو ہے وہ ایک فالس گروتھ ریٹ کر دیا. ایک انکلوسو مساوات پر مبنی یا مساوات کو خیال کرنے والی اکنامک گروتھ یا اکنامک ڈیولپمنٹ کا، جس میں ہر چیز آ جاتی ہے، اس میں انفراسٹرکچر بھی آتا ہے، اس میں شہروں کی، کیونکہ آپ دیکھیے ہمارے شہر اس وقت ان مینیجبل ہو گئے ہیں. نہ ان میں پبلک ٹرانسپورٹ ہے، نہ ان کی مینجمنٹ صحیح ہے. وہی پرانا 19ویں صدی کی بیوروکریسی جو ہے ان کو رول کر رہی ہے. لاہور ہو، کراچی ہو، فیصل آباد ہو، آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاہور اس وقت میری لائف ٹائم میں دنیا کا سب سے زیادہ پولیوٹڈ شہر بن گیا ہے. یہ کیسے 20-25 سال میں ہی ہو گیا ہے، کیونکہ کوئی کسی قسم کی کوئی اس کی پلاننگ، کوئی سوچ، کچھ بھی نہیں موجود. تو دوسری تو یہ چیز ہے. اور اسی سے جڑی ہوئی جو تیسری میں کہوں گا وہ بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑی، اس کے اندر کئی اجزاء آ جاتے ہیں، اور وہ کلائمیٹ چینج کا مسئلہ ہے. دنیا کا ہر سروے، سائنسدان یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان اور یہ خطہ جو ہے وہ سب سے ولنریبل ہے کلائمیٹ چینج میں. دنیا میں تیسرے یا چوتھے نمبر پر آتا ہے. اس کا ہم دیکھ رہے ہیں، چاہے یہ گلوبل وارمنگ ٹیمپریچرز جو اس وقت آپ دیکھیں، جیکب آباد میں ہم یہاں بیٹھے ہوئے اس وقت، وہاں 51-50 ڈگریز سینٹی گریڈ ہے. ہیٹ ویوز، گلیشیئرز ہمارے جو اوپر سے میلٹ ہو رہے ہیں، پانی جو آتا ہے یہاں پہ، اسی کی وجہ سے پانی کا ایک کرائسس ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ڈراؤٹ ہے، ہماری ایگریکلچرل، ہر چیز اس سے جڑی ہوئی ہے. صحت کا مسئلہ ہو، اب شہروں کا مسئلہ ہو، آبادی کا مسئلہ ہو، وہ ماحولیاتی تبدیلی سے، لیکن اس کے بارے میں بات ہی نہیں ہوتی یہاں پر. ہمارے نہ پولیٹیکل ایلیٹس کرتی ہیں خاص بات، وہ لپ سروس ہے، وہ UN میں چلے گئے، ایک تقریر کر ڈالی، آ گئے واپس. نہ میڈیا میں بات ہوتی ہے، نہ بیٹھکوں میں بات ہوتی ہے. وہ لوگوں کو اتنا اندھیرے میں رکھا گیا ہے اس کے بارے میں کہ اب وہ ہمارے سر پر آ گئی ہے. یعنی کہ آپ دیکھیے نا، یہ کیسے ممکن ہوا کہ لاہور اور فیصل آباد اور یہ جگہ جو ہے دنیا کی بدترین پولوشن کے شہر بن گئے ہیں. یہ کیسے ہوا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تین ایک موٹی چیزیں. اور آخری مسئلہ جو امپورٹنٹ مسئلہ ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اس پہ اوپر اینڈ کروں گا، اور وہ ظاہری بات ہے کہ یہ جو تعلیمی نظام کی ریسٹرکچرنگ سے میری یہ مراد ہے، اس میں سب سے بڑی ریسٹرکچرنگ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو مذہبی جنونیت اور انتہا پسندی کو فروغ دینے کا جو سٹرکچرل بندوبست کیا گیا ہے، آئین کے اندر، قوانین کے اندر، نصاب کے اندر، ہمارے خطبوں کے اندر، ہمارے میڈیا ہاؤسز کے اندر، ہمارے کالم نگاروں کے اندر، وہ سب ایسے کالم نگار ہیں کہ وہ داعش کی تعریفوں میں کالم لکھتے ہیں اردو میں. آپ تو پرویز صاحب انگریزی میں لکھتے ہیں، ہم پڑھ کے خوش ہوتے ہیں. وہ جو پڑھنے والے لوگ ہیں 90%، وہ ان کا کالم پڑھتے ہیں کہ داعش سے بڑی تو کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے. انہوں نے یہاں پہ 40 سال سے ایسی پرو طالبان، پرو جہاد، پرو القاعدہ سوچ بنا دی ہے لوگوں کی کہ ہمارا پچھلے جو ہمارے خلیفہ تھے، خلیفہ عمران، وہ انہوں نے بھی اسامہ بن لادن کو شہید کہہ دیا. یعنی کہ یہ کیونکہ وہ انہوں نے خود کہا یا پبلک اوپینین کو وہ خوش کر رہے تھے. وہ جو لوگ پاکستانی جو سمجھتے ہیں اس چیز کو، وہ اس سے کنیکٹ کر رہے تھے. انہوں نے اس کو شہید اس لیے کہا کہ ان کے ووٹر کہیں گے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، امریکہ کو اس نے مارتا تھا، صحیح تھا بندہ. تو یہ جب تک ریسٹرکچرنگ، اور یہ بہت بڑا منصوبہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ امپاسبل نہیں ہے. کوئی چیز ریورسبل نہیں ہوتی. اگر پاکستان کی اشرافیہ کا کچھ حصہ بھی
اس بات پہ اگریمنٹ کر لے کہ آج ہم نے اس کو ریورس کرنا ہے تو یہ 10 سے 15 سال میں ہو سکتا ہے. بہت خوب، بہت خوب. 101% آپ سے اتفاق ہے. 3 کی بجائے آپ نے 4 کا نشاندہی کر دی. میں ایک 5ویں کا کرتا ہوں، وہ بھی میرا خیال ہے بہت ضروری ہے. جب تک امن قائم نہیں ہوگا، جب تک ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کچھ طے نہیں کرتے کہ ہم اپنے مسائل حل کرنے کے لیے مذاکرات کا ذریعہ استعمال کریں، اس وقت تک فوج پاکستان پر حکمرانی کرتی رہے گی، اس کا بڑا حصہ بجٹ کا لیتی رہے گی. اور اس فوج کو قائم رکھنے والی ایک چیز ہے اور وہ ہے کشمیر. ہم نے 4 جنگیں لڑی ہیں جس میں سے 3 کشمیر کے اوپر تھیں. سن 47 میں تھی، پھر 65 میں، پھر 99 میں کرگل کی. حاصل کچھ نہیں ہوا. آج کشمیر ویسا کا ویسا ہے، لائن آف کنٹرول ادھر ویسا کہ ویسا بھی نہیں ہے، وہ تو اینیکس ہو چکا ہے. اینیکس ہو گیا، اینیکس ہو گیا، ایگزیکٹلی اینیکس ہو گیا. تو اب بجائے اس کے کہ ہم سر مارتے رہیں اور بجائے اس کے کہ ہم چیختے رہیں، چلاتے رہیں، اپنے سڑکوں کا نام بدلتے رہیں، کشمیر ہائی وے کو سری نگر کر دیں، اس کے اوپر تصویریں بنائیں، ڈل لیک، سری نگر. نقشہ بدل دیا تھا جی، انہوں نے کہا ہم نے بدلہ لیا، نقشہ بدل دیا ہم نے. نقشہ بدل دیا. تو بجائے اس کی یہ بچگانہ حرکتیں ہم کرتے رہیں، بلڈنگ کے باہر کھڑے ہو جاؤ ہر آدھے گھنٹے کے لیے، آدھے گھنٹے 15 منٹ کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اور ہوا جی، مگر ایک ہی دفعہ، اس کے بعد اس کے بعد نہیں ہوا. تو اب حالات سے سمجھوتا کر لو. جو انڈیا نے کشمیر کے ساتھ کیا ہے سو برا کیا ہے، ہم سب مانتے ہیں کہ برا کیا ہے، لیکن اب زور بازو سے آپ ادھر کے حالات نہیں بدل سکتے. انڈیا ایک بہت بڑی قوت ہے، اس کی جو اب معاشی قوت ہے، جو اس کی معیشت میں جان ہے، وہ پاکستان سے میلوں 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 آگے نکل گیا ہے. ہر لحاظ سے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں، اس کی پروڈکشن میں، اس نے جس طرح سے اپنے شہروں کو آرگنائز کیا وہ بھی وغیرہ وغیرہ. تو اب کہاں تک ہم لڑتے رہیں گے اور مرتے رہیں گے اور اس عمل میں اپنے اور تمام مفادات کو زیر کرتے رہیں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ 5ویں چیز تھی. اس کے بغیر بالکل اتفاق نہیں. میرے خیال سے تو اول امن جو ہے وہ لازم ہے، اور دنیا بھر سے یہ جو ہوتا نا کہ فلانا دشمن ہے، فلانا سازشی ہے، امریکہ دشمن ہے، ہندوستان دشمن ہے، یہ ہے وہ ہے. ایران کے ساتھ دیکھیے پڑوسی ہے. آج ہم انرجی ڈیفیشنسی کا شکار ہیں اور ہمارے پڑوس میں تیل اور گیس، ہاں وہ پائپ لائن لے آئے بارڈر تک. ہم نے کہا نہیں 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 نہیں. اندازہ کیجئے افغانستان ہم نے فتح کر لیا، لیکن اس کا حاصل کیا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں، سمجھ میں نہیں آیا. لیکن میں خطبہ صاحب میں اس میں یہ بات ضرور ایڈ کروں گا کہ انڈیا کے ساتھ بالکل، میں تو آپ کو پتا ہے اس کا خود ایک ایڈوکیٹ ہوں کہ اس کے بغیر پاکستان کی ترقی اور وہ نہیں ممکن. لیکن انڈیا میں یہ ضرور ہے کہ جو کچھ وہاں پہ اس وقت کشمیر میں انہوں نے جس طرح سے انٹینسیفائی کر دیا وائلیشنز، اور ہم نے تو ابھی بیک سیٹ لی ہوئی ہے جو پچھلے کئی سالوں سے کوئی یہاں سے وہ خود کہتے ہیں کہ انکرجنز نہیں ہو رہی، اس کے باوجود اب اس کا بھی ایک مسئلہ ہے، لیکن ہم بعد میں اس پہ بات کر لیں گے کہ کیسے اس کو ادھر ڈپلومیٹک بہت سے ہیں. ادھر ہر مسجد کے نیچے ان کو کوئی مندر دکھائی دیتا، اس کو بھی منہدم کر دو. چلیے بہت باتیں ہو گئی ہیں. اب میرا خیال ہے موقع دیا جائے حاضرین کو اپنے سوال کرنے کا، اپنی رائے اظہار کرنے کا. اور یقین جانیے کہ نیا دور اور اس طرح کے جو واقعی جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے بدلے گا، تو یہ انہوں نے کہا کہ بڑا لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے، یا یہ میرا خیال یہ ہے، ہم بھی درس و تدریس سے جو ہے وہ وابستہ ہیں، اور یہ جو اس طرح کا سلسلہ آپ نے شروع کیا اور انہوں نے شروع کیا ہوا ہے، یہی حل ہے.
آپ نے اگر چاہتے ہیں آپ کے پاکستان کے اندر جب تک لوگ جو ہے وہ ایجوکیٹ نہیں ہوں گے, اور ایجوکیٹ کرنے والوں نے تو ایجوکیٹ نہیں کرنا, یہ آپ بھی جانتے ہیں اور یہ ہم بھی جانتے ہیں, تو اس میں جن لوگوں کو کوئی ملا ہوا ہے خدا کی طرف سے, آپ نے جو ہے وہ اپنا رول پلے کیا, آپ کو عزت ملی, آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا, رضا صاحب نے کیا, تو یہ آپ لوگوں نے ہی کرنا ہے, ہم نے ہی کرنا ہے. اور سوال یہ کمنٹ تھا آپ دونوں کی اس جو کاوشیں ہیں ان پر, اور میرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ نے جس طرح وہ کہتے ہیں بریوٹی از دا سول آف وٹ, تو رضا صاحب نے بہت ڈیٹیل سے بات کی, پر میں سمجھتا ہوں جو آپ نے کمال سے سوالات ان کے سامنے رکھے اور اس میں سب کچھ تھا, سمجھنے والوں کے لیے آپ نے ساری باتیں کر دی. لیکن ایک چیز سے مجھے آپ سے اختلاف تھا اور میں اس سوال کو رکھنا چاہتا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا, میں مطلب استاد بھی ہوں اور میں جہاں کسی پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کر رہا ہوں, بس میں ہوں, تو میں چھیڑ دیتا ہوں لوگوں کو جمہوریت کے اوپر یا پاکستان میں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی جمہوریت کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے اصل جمہوریت دیکھی ہی نہیں, ورنہ آپ جس سے بات کریں وہ کہے گا پاکستان کا بیسٹ پیریڈ جو ہے وہ مشرف کا پیریڈ تھا, ایوب کا پیریڈ تھا, ہمارے والد صاحب نے ہم کو یہی بتایا, میں کم از کم اس کو جانتا ہوں. اس کے بعد آپ جس سے بات کر لیں, یہ آپ نے کہا کہ ہم مطلب میرا جو ایکسپیرینس ہے, آپ لوور مڈل کلاس کی بات کر لیں, مڈل کلاس کی بات کر لیں, وہ یولوجائز کرتے ہیں پاکستان میں ملٹری کے رول کو, پرٹیکولرلی مشرف کے رول کو. تو کیا پاکستان جمہوریت کی, کیونکہ سوال یہ تھا پاکستان کی زوال پذیر آئینی جمہوریت, تو میں چاہ رہا تھا کہ شاید آپ ڈسکس کریں گے کہ زوال کی وجہ, تو کیا اس جمہوریت کے زوال کی وجہ پاکستانیوں کا جمہوریت میں مسٹرسٹ نہیں؟ ٹھیک ہے, یہ سوال ہے میرا, کیا پاکستانی واقعی جمہوریت کے لیے تیار ہیں؟ اس پہ آپ دونوں میں سے جو بھی روشنی ڈالنا چاہے, کیونکہ آپ یہ جو پبلک نیریٹو عمران صاحب بھیج رہے ہیں وہ بھی یہی ہے. آپ دیکھ لیں کہ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں اس سے بہتر ہے مارشل لا لگا دیں. آپ کے سرور صاحب نے کہا جو ہوا بازی کے وزیر ہیں, میں بم سے اڑا دوں ایسی جو ہے وہ پارلیمنٹ کو. شیخ صاحب کہہ چکے ہیں میں لعنت بھیجتا ہوں, خان صاحب نے خود کہا میں لعنت بھیجتا ہوں, اور یہ لوگ ان کے جو فالوورز ہیں وہ بھی لعنت بھیجتے ہیں. تو مطلب دے ہیو نو انٹرسٹ ان جمہوریت, دے ہیو اونلی انٹرسٹ ان خان, یا اس طرح کے جو بت ہیں. تو میرا تو نہیں خیال کہ پاکستانی کسی بھی طرح سے جمہوریت کے لیے تیار ہیں. فرسٹ آف آل تھینک یو فار اپریشیٹنگ. نیادو ابھی تو بہت چھوٹا سا ہے, میرے خیال سے کوئی 5000 ہوں گے تو کوئی تبدیلی کی طرف بڑھیں گے, تو وہ شمع ہی جلانی کا کام ہوتا ہے. مگر جہاں تک آپ نے یہ ذکر کیا, میں نے اسی لیے اس کا اشارہ کیا تھا کہ ایک تضاد شروع سے رہا ہے, اور اس کی وجہ دیکھیے بات اس طرح سے ہے کہ ہمارے ہاں ایک خاص مذہبی طبقہ جو ہے وہ جمہوریت کو مستقل انڈرمائن کرتا رہا ہے فکری طور پر, اور دوسرا جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی اس کو انڈرمائن کرتی رہی ہے عملی طریقے سے. فکری طریقے سے تو یہ ہوتا ہے نا کہ جمہوریت غیر شرعی ہے, مغربی نظام ہے. وہ اقبال کو مس کوٹ کرتے ہیں کہ جمہوریت میں کیا وہ تولا نہیں, بندوں کو تولا نہیں گنا کرتے ہیں. اچھا, اس طرح کی کئی لغو باتیں, وہ اس کی ایک آئیڈیالوجیکل بیسس بنائی ہوئی ہے, اور اسٹیبلشمنٹ نے پورا نیریٹو بنایا ہوا ہے اس کا, اور اس کا کہ جمہوریت غلط ہے, چور ڈاکو آ جاتے ہیں پارلیمنٹ میں, چور بیٹھے ہیں, اور اس کا ایک شاکار جو مجسم صورت عمران خان صاحب کی صورت میں انہوں نے تیار کیا, جس نے اس کو اپنایا, آج بھی اپنائے ہوئے. تو آپ کی بات وہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے ایک سچویشن کے تمام تر ان ایفرٹس کے باوجود جو پرویز صاحب نے بات کہی کہ پاکستانی عوام نے ہمیشہ ڈیمونسٹریٹ کیا ہے سٹریٹس پر اور تحریکوں کے ذریعے. ایوب خان کا جس کا آپ نے ذکر کیا سنہری دور کا, اس کے خلاف لوگ نکلے سڑکوں میں. لیٹ 60s میں نوجوان اور اسٹوڈنٹس سب سے آگے تھے, اس وقت کی آپ تاریخ پڑھیں. اس کے بعد, اور اسی کی وجہ سے بھٹو صاحب کا وہیں سے آغاز ہوا ان کی سیاست کا, انہوں نے شعور جو دیا یہی اور بعد میں بھی مختلف چیزز کے اوپر لاسٹ سچ موبلائزیشن واز جنرل مشرف کے خلاف جو لوئرز موومنٹ اور جمہوری پارٹیوں کی جو پوری تحریک چلی 1 سال, وہ بھی اگرچہ کہ اس کو یولوجائز کیا جاتا ہے لیکن لوگ نکلے, کیونکہ لوگوں کا پیشنس جو ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے کچھ سالوں کے بعد. اور یہی وجہ جو انہوں نے بات کہی کہ آئیڈیل وہ ہے خلافت اور خلافت عثمانیہ اور وہ ریاست مدینہ کا جو سودا بیچتے ہیں ہمارے لیڈرز,
لیکن ریالٹی لوگوں کو یہ پتا ہے کہ جب تک ان کی آواز نہیں ہوگی, ان کی کسی طرح سے کوئی پارٹیسپیشن نہیں ہوگی سیاسی نظام میں, ووٹ کے ذریعے, ایکسیس ٹو اسٹیٹ کے ذریعے, ایکسیس ٹو ریسورسز, جابس کے ذریعے, تو وہ بات نہیں بنے گی. جمہوریت اس کو انشور کرتی ہے. اچھا, تھینک یو سو مچ. جو آپ کی ڈسکشن تھی بڑی انٹرسٹنگ تھی. اس میں بار بار جو ذکر آیا وہ آئین کی پاسداری کے متعلق, اور قانون پاکستان اور آئین پاکستان اور جمہوریت پہ یقین نہیں ہے. اس سلسلے میں صرف ایک اینیکڈوٹ جو مارگریٹ تھیچر سے منسوب کیا جاتا ہے, ہو سکتا ہے غلط ہو لیکن کیا جاتا ہے کہ ان سے سوال کیا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ برطانیہ کے آئین میں کیا ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے وہاں کوئی ملٹری کو نہیں ہوا اور کئی سو سالوں سے نہیں ہوا, جبکہ پاکستان میں تو کئی مرتبہ ملٹری کو ہوئے ہیں. تو انہوں نے آگے سے جواب دیا تھا کہ برطانیہ کے ایک آئین میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کہ کو کو روکے. وہاں بھی کوئی میجر جو ہے وہ اٹھ کے کو کر سکتا ہے, جنرل چھوڑ کے میجر بھی کر سکتا ہے. لیکن مسئلہ پاکستان میں یہ ہے کہ یہاں پہ جب کو ہوتا ہے تو ایک پارٹ جو لیڈر ڈپوز ہوتا ہے تو دوسرے لیڈر جو ہیں وہ آرمی کی سپورٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو بات گھوم کے پھر وہاں پہ ہی آ جاتی ہے جو آپ لوگوں نے اشارہ کیا تھا کہ یہاں پر سیاست ہے یا ڈیموکریسی ہے, اس کو زیادہ تر لوگ ایلیٹ کی لڑائی جو ہے وہ سمجھتے ہیں. ایون یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے متعلق بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بھی ایک ایلیٹ کی لڑائی تھی جس میں اسٹیبلشمنٹ نے اپنی سپورٹ ایک فیکشن کی وجہ دوسرے کو دے دی, اور ان کے خیال میں ابھی بھی وہی ہائیبرڈ نظام چل رہا ہے, کوئی خاص تبدیلی نہیں, کیونکہ ایلیٹ کی لڑائی تھی. تو اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے کہ کہاں تک یہ تاثر جو ہے یہ ٹھیک ہے؟ نہیں, آپ کا عمومی تاثر تو بالکل درست ہے کہ کوئی اسٹرکچرل چینج تو نہیں ہوئی. سول ملٹری ریلیشنز ہوں یا ڈیموکریسی کا جو یہاں پر نظام رائج ہے اس وقت, اس میں کوئی خاص تبدیلی نہیں ہوئی کہ چہرے بدل گئے ہیں, منسٹرز بدل گئے ہیں, ریٹرک بدل گیا ہے. مگر اس بار جو ایک چیز ہوئی ہے جس کا کہ کم ذکر کیا جاتا ہے, وہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہوئی ہے کہ اس بار کم از کم ریٹرک کی حد تک تو آرمی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم کسی کے پیچھے نہیں, ہم نیوٹرل ہیں. ٹھیک ہے نا. تو پہلے تو اگر آپ کو یاد ہو 2018 میں تو وہ کہتے تھے یہ ہمارا پروجیکٹ ہے, یہ ہماری گورنمنٹ ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو جو سابق ڈی جی ISPR تھے انہوں نے آ کر اپیل کی تھی کہ پہلے 6 مہینے آپ نے حکومت پہ کوئی تنقید نہیں کرنی. یہ دنیا میں کہیں ہوا کہ ایک سویلین گورنمنٹ کے لیے ایک آرمی کا سپوکس پرسن جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ نے 6 مہینے ان پہ تنقید نہیں کرنی. یہ عجوبہ روزگار یہی دیکھنے کو ملا. سیم پیج بار بار سیم پیج ہوتا تھا جی, سیم پیج. تو وہ اب کیا یہ پوسچر فرق ہو گیا ہے یا کوئی اور تبدیلی ہوگی؟ کم از کم بظاہر یہ دکھائی دیتا ہے کہ وہ پیچھے انہوں نے ہٹنے کا فیصلہ کیا ہے. اسی طرح سپریم کورٹ آف پاکستان نے جس طرح سے وہ ججمنٹ دی جو کہ نہیں پسند عمران خان صاحب اور ان کے سپورٹرز کو, وہ ججمنٹ بھی بڑی واضح ہے جس میں کہ انہوں نے بڑا کلیئرلی اپ ہولڈ کیا کانسٹیٹیوشنل پروسیس کو, جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے, اور جو اقدامات اٹھائے گئے اس کو سبوٹاج کرنے کے لیے ان کو غیر آئینی قرار دیا. یہ بھی انہرڈ آف ہے, یوزلی مصلحت پسندی دیکھی جاتی ہے. تو یہ مائنر چینجز ہیں, اور کس حد تک, میں نے آپ کو یہ کہا کہ کس حد تک یہ آگے جا کے ڈیپن ہوں گی یہ کہنا قبل از وقت ہے. السلام علیکم رضا بھائی, اسی سے ریلیٹڈ میرا بھی کویشچن ہے کہ پاکستان آرمی اور انڈین آرمی دونوں برٹش انڈین آرمی کے ڈسینڈنٹس ہیں جی. تو ایسا کیا وجہ ہوئی ہے کہ وہاں پہ کبھی اس طرح سے کوئی کو نہیں ہوا, وہاں پہ ان کی بہت کلیئر کٹ کوئی انٹرونشن نہیں ہوئی, جبکہ یہاں پہ رجیم بنانا توڑنا سب آج بھی انہی کے ہاتھ میں. سیکنڈلی بہت لمبے ان کے دور بھی رہے ہیں, مشرف صاحب کا دور, ایوب صاحب کا دور, ضیاء صاحب کا دور. تو اس کے پیچھے کیا ریزن کیا ہے؟ ایکچولی میری سمجھ سے تو باہر ہے کہ بہت آر ڈسینڈنٹ آف برٹش انڈین آرمی. یہ بہت اچھا سوال ہے, لیکن میں دیکھ رہا ہوں 8:28 ہو گئے ہیں, تو کیونکہ یہ بڑا بحث طلب سوال ہے. نہیں بہت اچھا سوال, اس کا جواب دینا ہے. دیکھیے جی, اگر آپ نہیں تو میں آپ سے بالکل آپ اس میں اضافہ کیجئے گا. میں آپ کو مختصراً یہ بات کہتا ہوں کہ سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ ہندوستان میں جو سیاسی اشرافیہ جنہوں نے برطانوی سامراج کو ریپلیس کیا, ان کی کمٹمنٹ جمہوریت سے بہت زیادہ تھی. نہرو اس میں سر فہرست تھے, گاندھی تو 48 میں ان کو مار دیا گیا. نہرو اور جو ان کے ارد گرد لوگ تھے اور اس وقت کے جو وہاں کے
سیاسی اکابرین تھے وہ جمہوریت میں یقین کرتے تھے, چاہے وہ اب ان کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے, بی جے پی کا یہ کہنا ہے وہ غلط تھے وغیرہ وغیرہ. اس کے ایک تو وہ آئیڈیالوجیکل کمٹمنٹ تھی, اور اسی کی وجہ سے انہوں نے ایسے انتظامات کیے, مثلا انہوں نے آئین جو ہے وہ کتنی جلدی سے بنا کر اس کو نافذ بھی کر دیا. پاکستان میں تو آئین ہی نہیں بنا, 56 کا آئین بنا, اس کو سسپینڈ کر دیا, اور ایوب خان کا مارشل لا آ گیا, اور اس کے بعد ایوب خان صاحب نے بھی ایسے ہی لٹرم پٹرم آئین بنایا اپنے مقصد کے لیے, اپنے آپ کو تاحیات پریزیڈنٹ رکھنے کے لیے, اور بیسک یعنی انڈائریکٹ ڈیموکریسی کا. کہیں جا کے پہلا جو پراپر پاکستان میں آئین سازی ہوئی ہے وہ 73 میں ہوئی ہے, 47 to 73. دیکھیے نا, بات یہیں پہ آتی ہے. ایوب خان کے زمانے میں ایک آئین بنانے کی کوشش 62 کا جی تھا, وہ اس نے نکالا تھا نا بیسک ڈیموکریٹس, جو انہوں نے کہا کہ جی بیسک ڈیموکریٹس جو ہیں وہ ملک کو چلائیں گے. وہ جیسے ان سب کی ہمارے سارے ڈکٹیٹرز کا محبوب جو کام ہوتا ہے کہ لوکل گورنمنٹ ہو, بیچ میں صوبوں کو کچھ نہ ملے. ادھر صوبے کہتے ہیں جی ہمیں خود مختاری دو, ٹینشن ہی یہ رہی ہے پاکستان کی ہسٹری میں. اس کے برعکس پاکستان کو جو بنایا, اس میں جناح صاحب تو دیکھیے 1 سال کے بعد بیچارے اللہ کو پیارے ہو گئے, جن کی کہ کچھ کمٹمنٹ تھی ٹو لیگل کانسٹیٹیوشنل پرنسپل, آل لوگ اس کے اوپر بہت ساری باتیں کرتے ہیں, اس کے اوپر بہت ساری تھیریز اور کنٹینشنز ہیں. لیاقت علی خان کو بھی آپ نے دیکھا کسی طرح مرڈر کر دیا گیا. اس کے بعد میرے خیال سے پاکستان مسلم جو مسلم لیگ تھی اس وقت, آل انڈیا مسلم لیگ, اور پھر بعد میں پاکستان کی بن گئی, اس میں کوئی اس پائے کا ڈیموکریٹک لیڈر نہیں تھا. جو تھے وہ زیادہ تر مشرقی پاکستان میں تھے, سہروردی تھے جیسے, ان کو بھی یہاں پہ ویریفائی کر کے تو باہر بھیج دیا گیا, بیروت میں وہ مر گئے. اس کے علاوہ یہاں پہ جو تھے سارے وہ یہی تھے کہ یہاں کے بیوروکریٹس جو وہ وزیر اعظم بن رہے ہیں, چودھری محمد علی, غلام محمد, وہ وزیر اعظم بن رہے ہیں. انہوں نے نیکسس کیا. سکندر مرزا صاحب کون تھے, وہ مطلب ڈیفنس سیکرٹری تھے پہلا ماشاء اللہ لگا 53 میں اینٹی احمدی رائٹس کے بعد سکندر مرزا ڈیفنس سیکرٹری تھے, بعد میں وہ ملک کے آئین بن گئے, انہوں نے ماشاء اللہ لگا دیا. تو یہاں کی تو ہسٹری ٹوٹل ریورس ہے. میرا یہ کوشچن تھا کہ یہ جو رات 12 بجے عدالتیں کھلنے کا سمبلزم ہے, جیسے انہوں نے کہا کہ ایک ہوپ ہے, ایک بروٹل سرجری سے کانسٹیٹیوشن بچا کرنٹ سچویشن کے اندر, تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ہم تو اپنے دوستوں سے پڑھے لکھے جاہل ہونے کی بہت گالیاں سنی ہیں اس کے اوپر کہ یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے اپہولڈ رہا, یہ ایک سمبلزم ہے, اور یہ آج کے کرنٹ ڈیجیٹل دور کے اندر ایک اس چیز کو کس بری طرح سے کاؤنٹر کیا گیا. تو لیکن اس کے ساتھ جو اس کی اپنی ایک سمبلزم ہے کہ عدالتوں نے پریمپٹ کیا کہ کانسٹیٹیوشن کی ایبروگیشن ہونے کے لیے جا رہی ہے اگر یہ عمل نہیں پورا ہو. جی میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مثبت طریقے سے میں دیکھتا ہوں اس کو, اگرچہ کہ جیسے آپ نے لفظ استعمال کیا سمبولک ہے, کوئی بنیادی تبدیلی نہیں ہوئی. سپریم کورٹ کی جو تاریخ ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. آمریت اور عدلیہ کا چولی دامن کا ساتھ رہا ہے پاکستان میں. ہر فوجی عامر جو ہے تقریباً ماں سوائے مشرف کی جو آخری ایمرجنسی کے ہر کو عدلیہ نے ریٹیفائی کیا ہے. یہ بھی ہماری تلخ تاریخ ہے. لیکن جب آپ اس طرح کا انسٹنس دیکھتے ہیں کہ عدلیہ جو ہے وہ آئین کے تحفظ کے لیے کھول دیتی ہے دروازے, اور اگرچہ کہ اس کی نوبت نہیں آئی, تو پھر اس کو ویلکم کرنا چاہیے. چھوٹا قدم جو ہوتا ہے وہ بڑے وہ کیا ہے, وہ کہ 1000 میل کا سفر ایک قدم سے سٹارٹ ہوتا ہے. تو اگر عدلیہ آ گئی ہے اس لائن پر تو بڑی اچھی بات ہے. اب دیکھتے ہیں آگے وہ کیا کرتی ہے. وہ مکس سگنلز ہی ہیں. لیکن دیکھیے یہ تب تک نہیں آئے گی جب تک عدلیہ پہ جو انفارمڈ پبلک اوپینین ہے, عدالتیں وہ بھی دیکھتی ہیں صرف پاکستان, دنیا بھر میں جب تک سٹیزنری شہری جو ہیں ان کو صحیح تربیت, شعور, آگہی, تعلیم نہیں ملے گی, یہ ادارے نہیں ٹھیک ہوں گے. یہ آپ جتنے مرضی اس کے اوپر کر لیجئے. واحد دنیا میں آپ دیکھیے جہاں جہاں سماجی تبدیلیاں آئی ہیں, پچھلی ایک صدی میں دیکھ لیجئے اور اس سے پہلے کی تاریخ میں دیکھ لیجئے, وہاں پر پبلک ایکشن سے آئی ہیں, لوگوں کے شعور سے آئی ہیں. اور مجھے تو کوئی اور راستہ نہیں دکھائی دیتا. جو آتے ہیں بہت فوجی انقلاب یا ایرانی ریولوشن یا اس طرح کر کے, وہ پھر ریورس ہو جاتی ہیں چیزیں, وہ کاؤنٹر ریولوشن جیسے کہا جاتا ہے, وہ والے عوامل آ جاتے ہیں. لیکن جہاں پر ارتقاء جو ہے
وہ بتدریج ہوتا ہے, شعور سے ہوتا ہے, تو آپ امپروو کر سکتے ہیں چیزیں. 2 سوال اور لیے جائیں. جی جی لے لیجیے بالکل. اچھا, السلام علیکم سر, تھینک یو سو مچ. میں آپ کی ایک بات سے اختلاف کروں گا, یہ جو ڈائنیسٹک پولیٹکس کی آپ نے بات کی, پولیٹیکل فیملیز کی بات کی. سر پاکستان اصل میں ہمیں آئیڈیل نہیں دیکھنا چاہیے, ہمیں ڈائریکٹ یو کے سے کمپیریزن نہیں کرنی چاہیے. آپ کو میں ایک مثال دوں گا, بشیر احمد بلور. جی جی سر جہاں 2008 سے 13 تک عوامی نیشنل پارٹی کی خیبر پختونخوا میں حکومت رہی, جہاں دھماکہ ہوتا تھا سب سے پہلے وہ پہنچ جاتے تھے. سر ان کو شہید کیا گیا, ان کے بیٹے پولیٹکس میں آئے, ان کو بم دھماکے میں شہید کیا گیا, ان کی بہو وہ آئی, انہوں نے جنرل الیکشن ڈائریکٹ سیٹ پہ لڑا اور وہ آج کل ایم پی اے ہیں. تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے سر کہ یہ وہ جیسے بنظیر بھٹو صاحبہ کہتی تھی کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج, یہ ایک طریقہ ہے ریزیلینس شو کرنے کا. بھٹو صاحب کو شہید کیا گیا, بنظیر بھٹو کو کیا گیا. دیکھیے میں تو یہ نہیں, میں نے تو اپنا اوپینین نہیں آپ کو دیا, میں نے تو آپ کو یہ کہا ہے کہ لوگ کیا سوچتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے پوچھا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ عمران خان کی سپورٹ, تو میں نے اس کے کئی فیکٹرز, ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ یہ ایک سوچ ہے ہمارے کئی مڈل کلاس کے طبقات میں, اپر مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس میں. وہ کہتے ہیں جی ان کی کیا اہلیت ہے, چلیے بلور خاندان نے تو بڑی قربانیاں دی ہیں, اور میں خود سمجھتا ہوں بھٹو خاندان تو پورے کا پورا ایلیمینیٹ ہو گیا. ذوالفقار علی بھٹو, مرتضیٰ بھٹو, شاہ نواز بھٹو, بے نظیر بھٹو, ایک واحد ان کی سروائیور صنم ہے وہاں پر, ٹھیک ہے نا. تو وہ ہم تو اس سے سمپتائز کرتے ہیں, لیکن آپ بہت سے لوگوں سے پوچھیں گے وہ کہیں گے بھائی کیوں بلاول بھٹو کے اوپر کیا تنقید کرتے ہیں ینگ لوگ. میں تو آئی لائک بلاول, لیکن لوگ کہتے ہیں جی بلاول کی کیا کوالیفیکیشن ہے, وہ کیوں پارٹی کا چیئرپرسن بن گیا ہے, وائی از ہی تو فارن منسٹر, کیا اس کی امور خارجہ میں کوئی ٹریننگ ہوئی ہے. یہ میرا نہیں, لوگوں کا سوالات ہے. میں تو آپ کو سمجھا رہا تھا کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں, یہ ان کی ایک ڈائنیسٹک پالیٹکس کے خلاف ایک مزاج ہوتا ہے. یہ صرف یہاں نہیں ہے, یہ ہندوستان میں بھی ہو رہا ہے, اور اب بنگلہ دیش میں وہاں بھی ڈائنیسٹک پالیٹکس ہے, وہاں بھی یہ چیز گرو کر رہی ہے. تھینک یو سر. آپ نے نصرت بھٹو کی بات کی, تو نیا دور پہ جو آپ کو اور سولنگی صاحب کا نصرت بھٹو کے ساتھ شو ہے, سنم بھٹو, سوری سر, اٹ از ورتھ واچنگ. مختصر رکھیں. جی جی بالکل بالکل. السلام علیکم جی. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جو آج کے اس ٹاپک پہ بات کی, پاکستان میں جو آئینی بحران ہے, اس کا زیادہ تر تعلق آئین کے تقدس یا امپلیمنٹیشن سے رہا کہ اس میں کمی ہے. کیا آپ یہ نہیں سمجھتے, اگر ہم یہ 2 ایگزامپلس کو سامنے رکھیں, کہ پاکستان میں پارلیمنٹ سے زیادہ بعض ادارے طاقتور ہیں, یا جو آپ نے چوتھے پوائنٹ کا ذکر کیا کہ مذہبی جنونیت کا خاتمہ ضروری ہے, کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ کہیں نہ کہیں آئین میں بھی کچھ سکم موجود ہے جو اس کو تقویت دیتا ہے؟ بالکل دیتا ہے. میں تو آپ کو کہا کہ وہ جنونیت جو ہے ختم ہی نہیں ہوگی جب تک آئین میں بہت سی شقیں ایسی ہیں, ایک نہیں کئی. آبجیکٹیوز ریزولوشن جو پریمبل ہے وہیں سے سٹارٹ کر لیجئے, اسی میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اللہ کی حاکمیت ہے, اس بندے اس کو ایکسرسائز کریں گے. اب وہ اس کے اوپر اگر آپ پاکستان, چونکہ آپ لوگ نوجوان ہیں, اب آن لائن وہ موجود ہیں, جو پاکستان کی جو پہلی کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے میں جو ڈیبیٹس ہوئی تھیں وہ انہوں نے اپلوڈ کر دی ہوئی ہیں, آپ وہ ضرور پڑھیں. ان میں یہی سوالات جو ابھی آپ کر رہے ہیں, ہم اب جو گفتگو کر رہے ہیں, یہ 1947, 48, 49 میں یہ باتیں ہو رہی تھیں. سر ایک کنفیوژن ہے کہ ود ان دا تھیوریز آف پولیٹیکل سائنس, ایک تھیوری یہ کہ نیشن وچ از مور دین 80 ملین از باؤنڈ ٹو سکسیڈ, لائک وہ اتنی بڑی کہ کوئی اس کے پہ قابض نہیں ہو سکتا, کوئی اس کے اوپر حاکمیت نہیں کر سکتا. اینڈ دین آج ہم پاکستان میں بات کرتے ہیں آئینی جمہوریت, آئینی بحران کی, پھر معاشی بحران کی, پھر ان کا آپس میں بھی کنیکشن ہے. تو کل کسی نے مجھ سے پوچھا دوستوں میں سے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا ہے یا پاکستان میں بحران اور شدید ہو جاتا ہے, تو واٹس دا ورسٹ کیس سیناریو؟ ڈارک کوشچن ہے تھوڑا, لیکن دیکھیے پہلی تو میں اس تھیوری سے واقف نہیں ہوں, آپ نے میرے علم میں اضافہ کیا ہے 80 ملین والا. اگر آپ کو میں تاریخ کے حوالے دے دوں, اور حالیہ تاریخ, یوگوسلاویا اور سوویت یونین 2 بہت بڑی مملکتیں تھیں, اور وہ ہمارے سامنے ڈس انٹیگریٹ ہوئیں, ٹھیک ہے. اور اس کے عوامل کیا تھے؟ بنیادی عوامل معاشیات تھے. اور آپ نے جو کہا کہ واٹ از دا ورسٹ کیس سینیریو, ڈیفالٹ میں آپ نے دیکھا شری لنکا ایک چھوٹا, ہم سے کہیں چھوٹا ملک ہے, اور وہاں پر کس طرح کی ایک افراتفری ہوئی,
اور اس کو اگر پاکستان میں وہ تو اس کا اسکیل کہیں زیادہ ہوگا خدا نخواستہ. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آنے کا. تھینک یو ڈاکٹر صاحب.